of report of the Standing Committee on the bill further to amend the Civil Servants Act 1973, the Civil Servants Amendment Bill 2020 till today be condoned, moved by Jam Abdul Karim Bijar MNA. اب میں تحریک ایوان کے سامنے رکھتا ہوں. تحریک پیش کی گئی ہے کہ سول سرونٹس ایکٹ 1973 میں مزید ترمیم کرنے کے بل سول سرونٹس ترمیمی بل 2020 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے میں آج تک کی تاخیر سے صرف نظر کی جائے. وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہیں ہاں کہیں, وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں نہ کہیں. میرے خیال میں اکثریت کے جواب ہاں میں ہے, نتیجتاً تحریک منظور کی جاتی ہے. آئٹم نمبر 55 محسن داور صاحب آئٹم نمبر 55 پیش کریں. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب آپ نے وعدہ کیا علی وزیر کے کیس پر میں نے آج بولنا ہے, آپ نے اجازت دی نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آئٹم نمبر 55 on the behalf of Chairperson Standing Committee on Cabinet Secretariat, I present the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Civil Servants Act 1973, the Civil Servants Amendment Bill 2020. سول سرونٹس ایکٹ 1973 میں مزید ترمیم کرنے کے بل سول سرونٹس ترمیمی بل 2020 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کر دی گئی. آئٹم نمبر 56 ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ آئٹم نمبر 56 پیش کریں. Mr. Khalid Maksi, Chairman Standing Committee on National Health Services Regulation and Coordination, I move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on Bill further to amend the Mental Health Ordinance 2001, the Amendment Bill 2020 till today be condoned. اب میں تحریک ایوان کے سامنے رکھتا ہوں. تحریک پیش کی گئی ہے کہ دماغی صحت آرڈیننس 2001 میں مزید ترمیم کرنے کے بل دماغی صحت ترمیمی بل 2020 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے میں آج تک کی تاخیر سے صرف نظر کی جائے. وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہیں ہاں کہیں, وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں نہ کہیں. میرے خیال میں اکثریت کا جواب ہاں میں ہے, نتیجتاً تحریک منظور کی جاتی ہے. آئٹم نمبر 57 جی ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ آئٹم نمبر 57 پیش کریں. On behalf of the Chairman Standing Committee on National Health Services Regulation and Coordination, I present the report of the Standing Committee on the bill to further amend the Mental Health Ordinance 2001, the Mental Health Amendment Bill 2020. جی دماغی صحت آرڈیننس 2001 میں مزید ترمیم کرنے کے بل دماغی صحت ترمیمی بل 2020 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کر دی گئی. آئٹم نمبر 58 محترمہ ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ آئٹم نمبر 58 پیش کریں. Sir, I, on behalf of the Chairman Standing Committee on National Health Services Regulation and Coordination, move that the delay in the presentation of the report on the Standing Committee on the bill further to amend the Transplantation of Human Organs and Tissues Act 2010, the Transplantation of Human Organs and Tissues Amendment Bill 2020 till today be condoned. اب میں تحریک ایوان کے سامنے رکھتا ہوں. تحریک پیش کی گئی ہے کہ انسانی اعضاء و عضلات کی پیوند کاری ایکٹ 2010 میں مزید ترمیم کرنے کے بل انسانی اعضاء و عضلات کی پیوند کاری ترمیمی بل 2020 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے میں آج تک کی تاخیر سے صرف نظر کی جائے. وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہیں ہاں کہیں, وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں نہ کہیں. میرے خیال میں اکثریت کے جواب ہاں میں ہے, نتیجتاً تحریک منظور کی جاتی ہے. آئٹم نمبر 59 جی محترمہ ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ آئٹم نمبر 59 پیش کریں. I, on behalf of Chairman Standing Committee on National Health Services Regulation and Coordination, present the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Transplantation of Human Organs and Tissues Act 2010, the Transplantation of Human Organs and Tissue Amendment Bill 2020. جی انسانی اعضاء و عضلات کی پیوند کاری ایکٹ 2010 میں مزید ترمیم کرنے کے بل انسانی اعضاء و عضلات کی پیوند کاری ترمیمی بل 2020 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کر دی گئی. آئٹم نمبر 60 جی رانا محمد قاسم نون کی جگہ جی ذوالفقار علی خان صاحب آئٹم نمبر 60 on behalf of Chairman Standing Committee on Rules of Procedure and Privileges to move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the amendment in the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, moved by Mr. Salahuddin Ayyubi,
M&A referred to the committee on 8 May 2019 till today be condoned. اب میں تحریک ایوان کے سامنے رکھتا ہوں. تحریک پیش کی گئی ہے کہ جناب صلاح الدین ایوبی رکن قومی اسمبلی کی جانب سے 8 مئی 2019 کو کمیٹی کے سپرد کردہ قومی اسمبلی میں کارروائی اور طریقہ کار کے قواعد 2007 میں ترمیم پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے میں آج تک کی تاخیر سے صرف نظر کی جائے. وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہیں ہاں کہیں, وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں نہ کہیں. میرے خیال میں اکثریت کا جواب ہاں میں ہے, نتیجتاً تحریک منظور کی جاتی ہے. جی ذوالفقار علی خان صاحب آئٹم نمبر 61 پیش کریں. I, on behalf of Chairman Standing Committee on Rules of Procedure and Privileges, to present the report of the Standing Committee on the amendment in the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007. قائمہ کمیٹی کی سپرد کردہ قومی اسمبلی میں کارروائی اور طریقہ کار کے قواعد 2007 میں ترمیم پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کر دی گئی. آئٹم نمبر 62 ذوالفقار علی خان صاحب آئٹم نمبر 62 پیش کریں. I, on behalf of Chairman Standing Committee on Rules of Procedure and Privileges, to move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the amendment in the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, moved by Dr. Nafisa Shah, M.N.A., referred to the committee on 8th May 2019 till today be condoned. اب میں تحریک ایوان کے سامنے رکھتا ہوں. تحریک پیش کی گئی ہے کہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ رکن قومی اسمبلی کی جانب سے 8 مئی 2019 کو کمیٹی کے سپرد کردہ قومی اسمبلی میں کارروائی اور طریقہ کار کے قواعد 2007 میں ترمیم پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے میں آج تک کی تاخیر سے صرف نظر کی جائے. وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہیں ہاں کہیں, وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں نہ کہیں. میرے خیال میں اکثریت کے جواب ہاں میں ہے, نتیجتاً تحریک منظور کی جاتی ہے. جی جناب ذوالفقار علی خان صاحب آئٹم نمبر 63 پیش کریں. I, on behalf of Chairman Standing Committee on Rules of Procedure and Privileges, to present the report of the Standing Committee on the amendment in the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007. جی قائمہ کمیٹی کی سپرد کردہ قومی اسمبلی میں کارروائی اور طریقہ کار کے قواعد 2007 میں ترمیم پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کر دی گئی. آئٹم نمبر 64 جناب عمران خٹک چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے توانائی آئٹم نمبر 64 پیش کریں. شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب. I hereby move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the point of order regarding non-provision of sui gas to village Gaddab Malir, Karachi, moved by Sayyid Agha Rafiullah M.N.A., referred to the committee on 16/7/2020 till today be condoned. اب میں تحریک ایوان کے سامنے رکھتا ہوں. تحریک پیش کی گئی ہے کہ مورخہ 16 جولائی 2020 کو کمیٹی کے سپرد کردہ کراچی کو سوئی گیس کی عدم فراہمی سے متعلق نقطہ اعتراض پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے میں آج تک کی تاخیر سے صرف نظر کی جائے. وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہیں ہاں کہیں, وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں نہ کہیں. میرے خیال میں اکثریت کا جواب ہاں میں ہے, نتیجتاً تحریک منظور کی جاتی ہے. آئٹم نمبر 65 جناب عمران خٹک صاحب آئٹم نمبر 65 پیش کریں. I hereby present the report of the Standing Committee on the point of order regarding non-provision of sui gas to village Gaddab Malir, Karachi. گاؤں گڈاب ملیر کراچی کو سوئی گیس کی عدم فراہمی سے متعلق نقطہ اعتراض پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کر دی گئی. آئٹم نمبر 66 سائمہ ندیم صاحبہ آئٹم نمبر 66 آپ کا نمبر آ رہا ہے جی اس کے بعد. Thank you, Chairman Sir. On behalf of the Chairman Standing Committee on Information and Broadcasting, I move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the calling attention notice number 58 regarding failure of PEMRA to take action against derogatory contents of dramas on private TV channels attributed to Pashtuns, an objectionable lesson titled 7 Foolish Men in English textbook for grade 5, moved by Sher Akbar Khan and 2 other MNAs, referred to the committee on 28/7/2020 till today be condoned. بالکل نہیں ہونا چاہیے اس طرح. اب میں تحریک ایوان کے سامنے رکھتا ہوں. تحریک پیش کی گئی ہے کہ 28 جولائی 2020 کو کمیٹی کے سپرد کردہ نجی ٹی وی چینلوں کے ڈراموں میں پشتونوں سے منسوب توہین آمیز حصوں اور گریڈ 5 کے لیے انگریزی کی نصابی کتاب میں 7 بیوقوف آدمی کے عنوان سے قابل اعتراض سبق کے خلاف
कार्रवाई करने में पेमरा की नाकामी से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस नंबर 58 पेश करदा जनाब शेर अकबर खान व दीगर अरकान कौमी असम्बली पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश करने में आज तक की ताख़ीर से सरफ नज़र की जाए। वो तमाम अरकान जो इसके हक़ में हाँ कहें, वो तमाम अरकान जो इसकी मुखालफत में ना कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत का जवाब हाँ में है, नतीजतन तहरीक मंजूर की जाती है। जी साइमा नदीम साहिबा आइटम नंबर 67 पेश करें। जी थैंक यू मिस्टर स्पीकर। On behalf of Chairman Standing Committee on Information and Broadcasting, I present the report of the Standing Committee on the calling attention notice number 58 regarding failure of PEMRA to take action against derogatory contents of drama on private TV channels attributed to Pashtuns and objectionable lesson titled Seven Foolish Men in English textbook for grade 5. निजी टीवी चैनलों के ड्रामों में पश्तूनों से मंसूब तौहीन आमेज़ हिस्सों और ग्रेड 5 के लिए अंग्रेज़ी की निसाबी किताब में 7 बेवकूफ़ आदमी के उन्वान से काबिल एतराज़ सबक के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में पेमरा की नाकामी से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस नंबर 58 पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी गई। जी आइटम नंबर 68 जी शकूर शाद साहब हैं। अली मोहम्मद खान साहब आप पेश कर दें। जी 68 आइटम नंबर 68। हाँ शुक्रिया सर। सर ये तो 68 रिपोर्ट है जी हाँ रिपोर्ट which I can't present सी एज अ मिनिस्टर। तो ये मेंबर हो अगर हामिद होगा साहब आप पेश कर दें। जी कोई मेंबर हो सर कमेटी का? कोई मेंबर यहाँ पे है मौजूद यानी इस कमेटी का, वरना मैं आगे चलता हूँ। जी नहीं है। मेरी टाइम का पेंड कर दें सर। जी इसको आगे इसको छोड़ देते हैं। जी 69 भी इसी से है, ये भी मेरे ख्याल यहाँ पे नहीं है। तो खालिद मक्सी साहब की जय प्रकाश आप मेंबर हैं इसके। जी आप आए। आइटम नंबर 68 चलें। जी आइटम नंबर 68 मैं मेंबर नहीं तो बात करता हूँ, इसका मेंबर तो नहीं हूँ मैं। नहीं है आप? मैं हेल्थ का हूँ। 70। अच्छा जी आइटम नंबर 70 आइटम नंबर 70 जी डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा आइटम नंबर 70 पेश करें। I on behalf of Chairman Standing Committee on Health Services Regulation and Coordination move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the issue raised in question number 7 regarding the NIRM Hospital moved by Ms. Nafisa Anayatullah Khan Khattak MNA referred to the committee on 14 September 2020 till today be condoned. अब मैं तहरीक ईमान के सामने रखता हूँ। तहरीक पेश की गई है कि मुर्खा 14 सितंबर 2020 को कमेटी के सुपुर्द करदा नरम अस्पताल से मुतालिक सवाल नंबर 7 पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश करने में आज तक की ताख़ीर से सरफ नज़र की जाए। वो तमाम अरकान जो इसके हक़ में हाँ कहें, वो तमाम अरकान जो इसकी मुखालफत में ना कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है, नतीजतन तहरीक मंजूर की जाती है। जी आइटम नंबर 71 डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा आइटम नंबर 71 पेश करें। जी I on behalf of Chairman Standing Committee on Health Services Regulation and Coordination present the report of the Standing Committee on question number 7. सवाल नंबर 7 पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी गई। आइटम नंबर 72 डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा आइटम नंबर 72 पेश करें। I on behalf of Chairman Standing Committee on Health Services Regulation and Coordination move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the question number 5 regarding the current capacity of NIRM Hospital moved by Ms. Nafisa Anayatullah Khan Khattak MNA referred to the committee on 14 September 2020 till today be condoned. अब मैं तहरीक ईमान के सामने रखता हूँ। तहरीक पेश की गई है कि मुर्खा 14 सितंबर 2020 को कमेटी के सुपुर्द करदा नरम अस्पताल की मौजूदा गुंजाइश से मुतालिक सवाल नंबर 5 पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश करने में आज तक की ताख़ीर से सरफ नज़र की जाए। वो तमाम अरकान जो इसके हक़ में हाँ कहें, वो तमाम अरकान जो इसकी मुखालफत में ना कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत का जवाब हाँ में है, नतीजतन
تحریک منظور کی جاتی ہے۔ آئٹم نمبر 73 ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ آئٹم نمبر 73 پیش کریں۔ Ji, I on behalf of Chairman Standing Committee on Health Services Regulation and Coordination present the report of the Standing Committee on question number 5. سوال نمبر 5 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کر دی گئی۔ آئٹم نمبر 74 محترمہ ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ آئٹم نمبر 74 پیش کریں۔ Ji, I on behalf of Chairman Standing Committee on Health Services Regulation and Coordination move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the calling attention notice number 2 regarding openings of OPDs of Islamabad Hospital moved by Mr. Ali Nawaz Awan referred to the committee on 13th July 2020 till today be condoned. اب میں تحریک ایوان کے سامنے رکھتا ہوں۔ تحریک پیش کی گئی ہے کہ 13 جولائی 2020 کو کمیٹی کے سپرد کردہ اسلام آباد کے اسپتالوں کی او پی ڈیز کھولنے سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس نمبر 2 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے میں آج تک کی تاخیر سے صرف نظر کی جائے۔ وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہاں کہیں، وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں نہ کہیں، میرے خیال میں اکثریت کا جواب ہاں میں ہے، نتیجتاً تحریک منظور کی جاتی ہے۔ آئٹم نمبر 75 محترمہ ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ آئٹم نمبر 75 پیش کریں۔ I on behalf of Chairman Standing Committee on Health Services Regulation and Coordination present the report of the Standing Committee on calling attention notice number 2. توجہ دلاؤ نوٹس نمبر 2 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کر دی گئی۔ آئٹم نمبر 76 ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ آئٹم نمبر 76 پیش کریں۔ Ji, I on behalf of Mr. Khalid Hussain Magsi, Chairman Standing Committee on Health Services Regulation and Coordination, move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the issue raised in question number 65 regarding increase in prices in the medicine moved by Maulana Abdul Akbar Chitrali MNA referred to the committee on 20th July 2020 till today be condoned. اب میں تحریک ایوان کے سامنے رکھتا ہوں۔ تحریک پیش کی گئی ہے کہ مورخہ 20 جولائی 2020 کو کمیٹی کے سپرد کردہ ادویات کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق سوال نمبر 65 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے میں آج تک کی تاخیر سے صرف نظر کی جائے۔ وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہاں کہیں، وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں نہ کہیں، میرے خیال میں اکثریت کے جواب ہاں میں ہے، نتیجتاً تحریک منظور کی جاتی ہے۔ آئٹم نمبر 77 ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ آئٹم نمبر 77 پیش کریں۔ Ji, I on behalf of Chairman Standing Committee on Health Services Regulation and Coordination present the report of the Standing Committee on question number 65. سوال نمبر 65 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کر دی گئی۔ آئٹم نمبر 78 جناب عمران خٹک صاحب آئٹم نمبر 78 پیش کریں۔ I move that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on calling attention notice number 46 regarding non-provision shortage of gas in Sindh moved by Mr. Abdul Qadir Patel MNA and 4 other MNAs referred to the committee on 14 January 2020 till today be condoned. اب میں تحریک ایوان کے سامنے رکھتا ہوں۔ تحریک پیش کی گئی ہے کہ مورخہ 14 جنوری 2020 کو کمیٹی کے سپرد کردہ سندھ میں گیس کی قلت عدم فراہمی سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس نمبر 46 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے میں آج تک کی تاخیر سے صرف نظر کی جائے۔ وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہاں کہیں، وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں نہ کہیں، میرے خیال میں اکثریت کا جواب ہاں میں ہے، نتیجتاً تحریک منظور کی جاتی ہے۔ آئٹم نمبر 79 جناب عمران خٹک صاحب آئٹم نمبر 79 پیش کریں۔ I present the report of the Standing Committee on the calling attention notice number 46 regarding non-provision shortage of gas in Sindh. سندھ میں گیس کی قلت عدم فراہمی سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس نمبر 40 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کر دی گئی۔ آئٹم نمبر 80 جناب عمران خٹک صاحب آئٹم نمبر 80 پیش کریں۔ I move that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the point of order regarding oil and gas companies exploring minerals in his district and not fulfilling their obligations under corporate social responsibility moved by Mr. Khyal Zaman MNA referred to the committee on 25th June 2020 till today be condoned. اب میں تحریک ایوان کے سامنے رکھتا ہوں۔ تحریک پیش کی گئی ہے کہ مورخہ 25 جون 2020 کو کمیٹی کے سپرد کردہ تیل اور گیس کمپنیاں اور جو ان کے اضلاع میں معدنیات تلاش کر رہی ہیں اور کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی سے متعلق نقطہ اعتراض قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے میں آج تک کی تاخیر سے صرف نظر کی جائے۔ وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہاں کہیں، وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں نہ کہیں، میرے خیال میں اکثریت کا جواب ہاں میں ہے، نتیجتاً تحریک منظور کی جاتی ہے۔ آئٹم نمبر 81 جناب عمران خٹک صاحب آئٹم نمبر 81 پیش کریں۔ I present the report of the Standing Committee on the point of order regarding oil and gas companies exploring minerals in his district and not fulfilling their obligations under
corporate social responsibility. تیل اور گیس کمپنیاں جو ان کے اضلاع میں معدنیات تلاش کر رہی ہیں اور کارپوریٹ سماجی ذمہ داریوں کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی سے متعلق نقطہ اعتراض پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کر دی گئی. آئٹم نمبر 82 عمران خٹک صاحب آئٹم نمبر 82 پیش کریں. I move that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on calling attention notice number 45 regarding gas load shedding and stoppage of ongoing gas supply projects in Punjab, moved by Mr. Khwaja Shiraz Mahmood and 4 other MNAs, referred to the committee on 14 January 2020 till today be condoned. اب میں تحریک ایوان کے سامنے رکھتا ہوں. تحریک پیش کی گئی ہے کہ مرخہ 14 جنوری 2020 کو کمیٹی کے سپرد کردہ پنجاب میں گیس کی لوڈ شیڈنگ اور جاری گیس سپلائی منصوبہ جات کی بندش سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس نمبر 45 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے میں آج تک کی تاخیر سے صرف نظر کی جائے. وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہاں کہیں, وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں نہ کہیں. میرے خیال میں اکثریت کا جواب ہاں میں ہے, نتیجتاً تحریک منظور کی جاتی ہے. آئٹم نمبر 83 جناب عمران خٹک صاحب آئٹم نمبر 83 پیش کریں. I present the report of the Standing Committee on the calling attention notice number 45 regarding gas load shedding and stoppage of ongoing gas supply projects in Punjab. پنجاب میں گیس کی لوڈ شیڈنگ اور جاری گیس سپلائی منصوبہ جات کی بندش سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس نمبر 45 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کر دی گئی. آئٹم نمبر 84 جناب عمران خٹک صاحب آئٹم نمبر 84 پیش کریں. رپورٹ پڑھی ہے رپورٹ دیجیے شازی ہماری صاحبہ کو رپورٹس دیں. رپورٹ پیش کریں ان سب کو, جی سب کو پیش کریں. جی عمران جی I hereby move that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on matter regarding رپورٹس دو سب کو. shortage of petroleum in Malakand division, moved by Mr. Junaid Akbar MNA, referred to committee on 30th June 2020 till today be condoned. ان کا اسٹاف کا خیال تھا اتنا لمبا اجلاس نہیں چلے گا. لے کے آؤ سارے رپورٹس پیش کرو, جلدی لے کے آؤ. پوری کیوں نہیں کرتے ہو تیاری؟ آپ کو 4 5 کھڑے ہیں اور تیاری نہیں کر رہے ہیں. اب میں تحریک ایوان کے سامنے رکھتا ہوں. تحریک پیش کی گئی ہے کہ مورخہ 30 جون 2020 کو کمیٹی کے سپرد کردہ مالاکنڈ ڈویژن میں پیٹرولیم کی قلت سے متعلق معاملے پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے میں آج تک کی تاخیر سے صرف نظر کی جائے. وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہاں کہیں, وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں نہ کہیں. میرے خیال میں اکثریت کا جواب ہاں میں ہے, نتیجتاً تحریک منظور کی جاتی ہے. آئٹم نمبر 85 جناب عمران خٹک صاحب آئٹم نمبر 85 پیش کریں. I hereby present the report of the Standing Committee on matter regarding shortage of petroleum in Malakand division. مالاکنڈ ڈویژن میں پیٹرولیم کی قلت سے متعلق معاملے پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کر دی گئی ہے. آئٹم نمبر 86 جناب عمران خٹک صاحب آئٹم نمبر 86 پیش کریں. I hereby move that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the matter regarding the low gas pressure in his constituency, moved by Mr. Shaukat Ali Bhatti MNA, referred to the committee on 29 June 2020 till today be condoned. اب میں تحریک ایوان کے سامنے رکھتا ہوں. تحریک پیش کی گئی ہے کہ مورخہ 29 جون 2020 کو کمیٹی کے سپرد کردہ ان کے حلقے میں کم گیس پریشر سے متعلق معاملہ پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے میں آج تک کی تاخیر سے صرف نظر کی جائے. وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہیں ہاں کہیں, وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں نہ کہیں. میرے خیال میں اکثریت کا جواب ہاں میں ہے, نتیجتاً تحریک منظور کی جاتی ہے. آئٹم نمبر 87 جناب عمران خٹک صاحب آئٹم نمبر 87 پیش I کریں. present the report of the Standing Committee on the matter regarding low gas pressure in his constituency, moved by Mr. Shaukat Ali Bhatti. His constituency. جی ان کے حلقے میں کم گیس پریشر سے متعلق معاملے پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کر دی گئی. جی جناب محسن داور صاحب. بہت شکریہ جناب اسپیکر. میں پچھلے 3.5 مہینوں سے 3 مہینوں سے کم از کم اس ایشو پر پوائنٹ آف آرڈر مانگ رہا ہوں. آج سب سے پہلے تو تمام اراکین کو جو ہے وہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آج انہوں نے تعاون کیا اور آج ہم نے ماشاءاللہ ایجنڈا بھی تقریباً پورا کیا سب نے مل کے. بہت شکریہ. جی محسن داور صاحب. پچھلے 3 مہینے سے میں اس ایشو پر پوائنٹ آف آرڈر مانگ رہا ہوں, مجھے نہیں مل رہا تھا. آج آپ نے دیا, میں آپ کا مشکور ہوں. جناب اسپیکر, ہمارے بھائی علی وزیر صاحب تقریباً 3.5 سے ایک بے بنیاد کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور کافی عرصہ ہو گیا ہے
وہ کراچی جیل میں ہے، اور امید ہماری یہی ہے کہ عدلیہ اپنا کردار کرے گا، لیکن جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ قوانین کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی ورکرز کے خلاف، وہ اس کی مثال ہمیں علی وزیر صاحب کے کیس کی شکل میں ملتی ہے۔ 3 مہینے کا عرصہ ہو چکا ہے اور ابھی تک اس کا کیس پینڈنگ ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ الزام اس پر یہی ہے کہ دہشت گردی، الزام اس پر یہی ہے کہ غداری، الزام اس پر یہی ہے کہ ملک دشمنی۔ اب وہ جو بات کرتا ہے اس بات پر کوئی ڈیبیٹ نہیں کرتا، ان کا جو مدعا ہے اس بات پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ بات ان کی صرف اتنی تک تھی کہ وہ جو دہشت گردی سے یہ جو علاقہ متاثر ہوا ہے، یہ جو دہشت گردی ہوئی ہے، یہ 20 سال سے لے کر 40 سال تک یہ دہشت گردی کے نام پر جو ڈرامہ ہوا ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو لوگ اس چیز میں ملوث ہیں ان کو ان کے نام اور یہ تمام چیزیں ریکارڈ پر لانی چاہیے۔ اس کے بعد ہم مستقبل کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی اصلاح بھی کر سکتے ہیں، ادروائز یہی سرکل بار بار ریپیٹ ہوتا رہے گا۔ جو یہ بات کرتے ہیں، جب وہ دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں اور جب وہ اس مصنوعی جنگ کی مذمت کرتے ہیں تو ان کو غدار ڈکلیئر کیا جاتا ہے، تو ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات دائر کیے جاتے ہیں۔ جب ہم اسی علی وزیر صاحب کے کیس کی پروسیڈنگز کے دوران جب ہم نے پوچھا کہ آیا اس پہ صوبائی حکومت کی کنسنٹ لی گئی تھی یا نہیں، کیونکہ یہ کیس ایسا ہے کہ یہ صوبائی حکومت ہی دائر کر سکتی ہے، افراد اس کو نہیں کر سکتے، تو وہاں پر اس پہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ پروسیکیوٹر جنرل کے پاس یہ کیس بھیجا گیا تھا اور یہ کانسنٹ سے یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ لیکن آپ سب کو پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ پروسیکیوٹر صاحب کے پاس بھی کسی حوالدار کی کال آ گئی ہوگی تو وہ اس نے پھر اس کی اجازت دی گئی۔ اور صرف یہ ایک علی وزیر صاحب کا کیس نہیں ہے، ہمارے ایک اور ساتھی حنیف پشتین، وہ بھی کافی عرصے سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایک اور ہمارے جو ایکٹیوسٹ تھی گلالہ اسماعیل کو سزا دینے کے لیے ان کے والدین کو جھوٹے کیسز میں پھنسایا گیا ہے، اور وہ بھی اسی پر بھی دہشت گردی کے کیسز بنائے گئے۔ اور جناب اسپیکر، آخری بات، ایک مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ وہ 2013 میں ایک چرچ کا دھماکہ ہوا تھا پشاور میں، اس کیس میں ان کو پھنسایا گیا ہے۔ اور دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو اسی گلالہ اسماعیل کو 2014 اور 15 اور 16 میں وہی حکومت جو اس کو اس 2013 کے کیسز میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے، وہ ان کو آواز دے رہی تھی۔ تو میرے خیال میں اگر وہ ملوث بھی تھی اس کیس میں تو پھر وہ پوری جو صوبائی حکومت تھی، ہماری پرویز خٹک صاحب ہمارے بہت محترم ہے، اور ان کی پوری صوبائی کابینہ کو اس میں پھر شامل تفتیش کیا جانا چاہیے۔ لیکن یہ اتنے مضحکہ خیز کیسز بناتے ہیں کہ پھر اس کو پھر بعد میں ڈیفینڈ کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، چاہے وہ علی وزیر کا کیس ہو، چاہے وہ حنیف پشتین کا کیس ہو، چاہے وہ گلالہ اسماعیل کا کیس ہو۔ ان تمام کیسز میں اتنے مضحکہ خیز کیسز بنائے جاتے ہیں اور صرف اس میں کچھ میٹیریل ایویڈنس ان کے پاس ہوتا نہیں ہے، لیکن بس کھینچے جا رہے ہیں مختلف ہیلو بہانوں سے، وہ ان کیسز کو طول دیا جاتا ہے اور ان کے جو بیل اپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ پینڈنگ پڑی ہوتی ہے۔ اب یہ علی وزیر کے کیس میں بھی ان کی بیل اپلیکیشن پینڈنگ ہے، اور یہ پروفیسر اسماعیل کے کیس میں بھی وہ، تو عدلیہ سے بھی ہماری یہی گزارش ہے کہ یہ آخری امید ہوتی ہے اپنی عوام کی بھی، چاہے سیاسی ورکرز ہو، چاہے جو بھی ہو، عدلیہ آخری امید ہوتی ہے۔ لیکن عدلیہ سے بھی اگر لوگ مایوس ہو گئے تو جناب اسپیکر یہ انتہائی افسوسناک ہوگا۔ جی بہت شکریہ جی، آپ کو پورا موقع۔ جی جے پرکاش صاحب۔ تھینک یو جناب اسپیکر۔ پچھلے جب سے سیشن شروع ہوا میں نے کوشش کی ہے کہ بات کرنے کا موقع ملے، آج آپ کو پورا موقع مل رہا ہے جی۔ تو بڑی ایک تو آپ لوگ بینک بیچرز کو اب موقع تو ملا ہے، لیکن موقع لینے کے لیے ہمیں پورا دن یہاں بیٹھنا پڑا ہے اس اجلاس پہ۔ میں اس ہاؤس میں جو سکھر سے
جو سکھر کا نوائی گاؤں ہے سالہ پٹ سے ہمارا ہندو کمیونٹی کا ایک صحافی تھا جس کا نام اجے لالوانی تھا. اجے لالوانی کا قصور تو یہ تھا کہ وہ اپنی صحافت، ایمانداری، دیانتداری اور لکھتا تھا، دل کھول کے لکھتا تھا. کوئی بھی مسائل ہوتے تھے تو اس کو سزا دی گئی، اس کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کو فائرنگ کر کے لیکن اس قتل میں وہ بچ گیا. لیکن رات کو جب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا، ہاسپٹل میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا. ہاسپٹل کے انتظامیہ نے اجے لالوانی کے رشتہ داروں کو بولا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، آپ جا سکتے ہیں. پتہ چلا صبح اجے لالوانی وہاں پہ مارا گیا ہسپتال میں. اس کے بعد احتجاج ہوئے، صحافیوں کے احتجاج ہوئے، سول سوسائٹی کے احتجاج ہوئے. سب نے اجے لالوانی کے قتل کے اوپر بات کی، لیکن اصل اجے لالوانی کے قاتلوں کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا ہے. جتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے وہ اجے لالوانی جو اصل ماسٹر مائنڈ ہے، ابھی وہاں کی پولیس، وہاں کی انتظامیہ اس کو بچانا چاہ رہی ہے. اگر اس طرح صحافیوں کا آواز بند کرنے کی کوشش کی گئی، اس سے پہلے بھی سندھ میں عزیز میمن کا قتل کیا گیا، ابھی تک عزیز میمن کا قاتل بھی وہیں کے نہیں پکڑے گئے. تو میری یہاں منسٹر علی محمد خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، منسٹر انٹیریئر کو اگر سندھ میں اگر کسی کا قتل ہوتا ہے، اگر سندھ کی، میں مانتا ہوں کہ سندھ کی حکومت نے سندھ اسمبلی میں بھی اس پہ بات آواز اٹھائی گئی ہے، JIT بنائی گئی ہے، لیکن وہاں کا جو SSP ہے سکھر کا، میں سمجھتا ہوں جب تک آپ SSP سکھر کو نہیں ہٹائیں گے اصل قاتل گرفتار ہونے کا کوئی چانس نظر نہیں آتا. تو میری یہاں ہاؤس میں میرا فرض بھی بنتا ہے اور میری کمیونٹی کا بندہ ہے، کسی بھی کمیونٹی سے تعلق ہو، لیکن صحافیوں کا اگر اس طرح آواز بند کی گئی، میں سمجھتا ہوں یہ صحافت کا کسی بھی ناجائزی ہے اور یہ ہیومن رائٹس کا بھی ایشو ہے. صحیح جی. تو میں یہاں منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے، میں ضرور چاہوں گا کہ وہ اپنا ضرور اس بات پہ ہمیں یقین دلائیں کہ کس طرح اس کے قاتل پکڑے جائیں گے اور اپنا کردار بھی ادا کریں. تھینک یو. جی جناب علی محمد خان صاحب. جی شکریہ اسپیکر صاحب. سب سے پہلے تو بہت افسوس ہوا، ماضی میں بھی جو جرنلسٹ ہیں ان کو ہر طرح سے ایک ریت ہے، جو سچ بولتا ہے تو اس کو پھر اس کی پرائس پے کرنی پڑتی ہے، اور بدقسمتی سے یہ ریسنٹ پاسٹ میں سندھ میں یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے. لیکن چونکہ لا اینڈ آرڈر آفٹر 18 امینڈمنٹ جو ہے وہ ڈیوالو ہے، تو وہ تو سندھ کی حکومت اس کو دیکھ رہی ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ وہاں کے قاتلوں کو گرفتار کرے گی، کیفر کردار تک ضرور پہنچائے گی. لیکن چونکہ یہاں ہمارے آنریبل ممبر صاحب نے، اور ان کا تعلق بھی سندھ سے ہے، یہ ایشو ریز کیا ہے، تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس کو انٹیریئر کی کمیٹی میں بھیجا جائے، اور IG سندھ سے اس پہ رپورٹ طلب کی جا سکتی ہے. وہاں پہ وہ وہاں پہ آ کے رپورٹ اس پہ دے سکتے ہیں، کیونکہ جو صحافی یا جو بھی فوت ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں اس طریقے سے پاکستان میں جہاں بھی ہو، وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ریاست پاکستان کی اور ریاست پاکستان کی جو بھی مرکزی حکومت ہو، حکومت پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے، اور ہم اپنی رسپانسبلٹی جو ہے اس کا ہمیں احساس بھی ہے. صحیح جی. اس کو اگر انٹیریئر کمیٹی میں بھیج دیا جائے اور اس میں IG سندھ سے اس پہ رپورٹ طلب کر لی جائے، اور وہ بذات خود آ کے وہاں رپورٹ پیش کریں، اور وہ انشاءاللہ آئیں گے. مجھے یقین ہے کہ وہ ایک اچھی رپورٹ کے ساتھ آئیں گے کہ ملزمان کو جنہوں نے یہ ہینس کرائم کیا ہے، جو ظلم کیا ہے، ان کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، پکڑا جائے گا. اور اس میں میں یہاں سے اپنی جو سندھ کی حکومت ہے ان کو بھی یہ شور کرنا چاہتا ہوں، if they want any assistance from the federal government تو ہم حاضر ہیں اس میں. جی محترمہ شازیہ مری صاحبہ. بہت شکریہ جی. میں جو صحافی ہیں ان کی وفات پر، ان کے قتل پر یقیناً میں بھی گہرے دکھ کا اظہار کرتی ہوں، اجے لالوانی. اور میں اس میں نہیں سمجھتی کہ کوئی سیاسی پہلو ہے، بلکہ صحافی پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہو، اس کا قتل ہو، اس کا اغوا ہو، اس پر تشدد ہو، اس کی ہر موقع پر مذمت کی گئی ہے ہماری جماعت کی جانب سے. میں خود کیونکہ میں انفارمیشن منسٹر رہی ہوں سندھ میں، اور ہم نے کبھی بھی
یہ پالیسی نہیں رکھی ہے کہ صحافیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر پردے ڈالے جائیں. تو آج ہی بھائی نے بات اٹھائی ہے, اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں, اور سندھ حکومت کی جانب سے جو ایکشنز لیے گئے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. سندھ حکومت نے بروقت اس پر ایکشن لیا ہے. انفارمیشن منسٹر نے اس پر ان کی فیملی کے ساتھ نہ صرف اظہار ہمدردی کیا ہے بلکہ ان کے لیے ایک پیکج کا اعلان بھی کیا گیا ہے. یہاں پر جو بات کہی گئی کہ اگر ان کی فیملی کو اطمینان نہیں ہے اور مزید کارروائی کو تیز کرنا یا سخت کرنے کی ڈیمانڈ ہے, تو یقیناً سندھ حکومت, جس نے کہ خود بھائی نے فرمایا کہ انہوں نے جی آئی ٹی کی کانسٹیٹیوٹ کیا ہے, وہ اس پر اور تیزی لائیں گے. ریسٹ ایشورڈ سندھ کے اندر اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو حکومت جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. دیکھیں, اگر کوئی کرمنل ایلیمنٹ ہے معاشرے کے اندر تو صرف اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے, اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. میں بھی اشور کراتی ہوں کہ جو بھی یہ نقطہ اٹھایا گیا ہے, سندھ حکومت اور بالخصوص جو انفارمیشن منسٹر ہے ان کے ساتھ میں رابطے میں رہوں گی اور ان سے جو پیش رفت ہے وہ حاصل کروں گی. اور ایک بار پھر اجے لالوانی کے قتل کی میں مذمت کرتی ہوں. صحافی پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہو, اس کا قتل, اس کا اغوا, اس کی ڈیٹینشن کسی بھی صورت میں قابل قبول ہمیں نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. اس کی جو ہے وہ انٹیریئر کی جو کمیٹی ہے اس کو بھیج کے آئی جی صاحب سے رپورٹ طلب کی جاتی ہے اس پہ. جی سب کو موقع دوں گا. جی علی محمد خان صاحب. سر, اس پہ چونکہ میں نے آن بہاف آف انٹیریئر منسٹر جو ہے ایشورنس دی ہے, تو ایک ریکمنڈیشن یہ بھی ہے, اگر آپ مناسب سمجھیں اور ایشورنس کمیٹی جس کو عامر ڈوگر صاحب ہیڈ بھی کرتے ہیں, وہاں ایم این اے صاحب بھی تشریف لے آئیں گے, اور ایشورنس کرنے کی وجہ سے انٹیریئر منسٹر صاحب بھی وہاں تشریف لے آئیں گے. تو وہاں میرے خیال میں دیٹ از اندر گڈ آپشن کہ ایشورنس یہاں پہ میں آن بہاف آف انٹیریئر منسٹر دے رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, انٹیریئر کی بجائے پھر انشورنس کمیٹی کو جی بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, کھیل داس صاحب بھی بات کرنا چاہ رہے تھے, میرے خیال یہاں پہ نہیں ہے, ان کا بھی نام میں لیتا ہوں. جی ایک منٹ. جی صالح محمد صاحب. آغا حسن کو بھی ملے گا جی, ٹائم سب کو ملے گا. تھینک یو مسٹر اسپیکر. میں سب سے پہلے تو جناب اسپیکر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ جس طریقے سے اس ہاؤس کو چلا رہے ہیں اور بڑے دلیری کے ساتھ اور برابری کے اصول پہ اور بڑے برداشت اور صبر کے ساتھ جس طریقے سے سب کو موقع بھی دے رہے ہیں, تو میں آپ کے اور اس ہاؤس کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر, اس وقت NH کی سڑکیں جو ہمارے منسیرہ, ریفٹ آباد, بڈگرام, ہزارہ کی پورے کی سڑکیں اس وقت مکمل تباہ ہو چکی ہیں. اور پھر منسیرہ, ہزارہ, جس طرح ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک ملکنڈ ڈویژن اور ایک ہزارہ ڈویژن ٹورزم کے حوالے سے بڑی اہمیت رکھتے ہیں. جناب اسپیکر, آپ ٹھیک ہے ملکنڈ ڈویژن میں کام ہو رہا ہے, وہ بھی ہمارا صوبہ ہے, ہمارا علاقہ ہے. میں خوش ہوں اس پہ کہ وہاں بھی کام ہو اور صوبے کے ہر حصے میں کام ہو اور پاکستان کے ہر حصے میں کام ہو. لیکن جناب اسپیکر, اس وقت آپ اگر ریفٹ آباد منسیرہ کی سڑکیں دیکھ لیں اور کاغان ناران کی سڑکیں دیکھ لیں, وہاں پہ ایک نالا اور دریا کی صورت پیش کر رہا ہے جس پہ ہمیں وہاں پہ بڑی, اور میں وہاں پہ آزاد حیثیت سے جیت کے آئے ہوں, 1.25 لاکھ ووٹ لے کے مجھ سے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں, مطالبہ کرتے ہیں, وہ یقین کریں گے کہ ہم لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے ہیں. میں نے کل یہاں پہ مراد سعید صاحب جو آنریبل منسٹر ہیں ان سے میں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ پلاننگ کو بتائیں کہ ہمیں فنڈ دیں تاکہ ہم وہاں پہ سڑکیں بنا لیں. جناب اسپیکر, اگر میں پلاننگ کو کہوں کہ فنڈ NHA کو دیں, اگر NHA کو اپنی سڑکوں کو پتہ نہیں ہے تو میرے خیال میں بہت بڑی زیادتی ہے. NHA کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی سڑک خراب ہے, کون سی سڑک بننی چاہیے. تو منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو میرا آپ سے ایک مطالبہ ہے جناب اسپیکر صاحب کہ منسٹر صاحب مجھے ذرا تسلی دیں کہ اس سڑکوں کے حوالے سے علی محمد خان صاحب جواب دیں, کوئی مجھے یقین دہانی کرائے تاکہ میں جا کے لوگوں کو مطمئن کر سکوں. جی علی محمد خان صاحب. سر, چونکہ آنریبل منسٹر فار کمیونیکیشن جناب مراد سعید صاحب نے اس پہ ان کو یہ ایشورنس دی ہے کہ اگر پلاننگ اس کو ریکمینڈ کرتی ہے تو وہ اس کو سپورٹ کریں گے. میری سر ریکمنڈیشن اور ریکویسٹ آپ سے جناب یہ ہے کہ اس کو پلاننگ اسٹینڈنگ کمیٹی میں, پلاننگ کی کمیٹی میں اگر بھیج دیا جائے اور ہمارے ممبر صاحب کو وہاں ایز اے اسپیشل انوائٹی بلا لیا جائے نیکسٹ میٹنگ میں, تو وہاں ان کے کیس کو پلیڈ کیا جائے گا. اسد عمر صاحب سے میں بھی بات کر لوں گا تاکہ پلاننگ سے یہ کلیئر ہو. پلاننگ سے کلیئر ہوگا تو پھر ٹھیک ہے جی, اس کو پلاننگ کمیٹی کو ریفر کر دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی. جی جناب اقبال آفریدی صاحب. جی محمد اقبال آفریدی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب, میرا تعلق فاٹا سے
ایکس فاٹا سے، اور وہاں پہ کئی مسئلے ہیں، اور یہ کئی بار میں اس فورم پہ یہ آواز اٹھا چکا ہوں کہ وہاں پہ جو لینڈ ریفارمز ہے وہ بہت ضروری ہے. وہ انضمام کے بعد بندوبستی علاقوں کے رہنے والے لوگ وہاں پہ انتقالات بنا کے ہماری زمینوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ایکس فاٹا میں امن کے لیے قبائلی عوام نے، سیکورٹی فورسز نے بہت قربانیاں دی ہے. ابھی اس ایشو سے وہاں پہ پھر سے جنگ شروع ہونے والا ہے. بندوبستی علاقے کے لوگ وہاں پہ شاملات کے انتقال کروا کے وہاں پہ قبضے کے لیے روز وہاں پہ حملے کرتے ہیں، وہاں پہ آ کے قبضے کرتے. تو اس وجہ سے وہاں پہ جو قبائلی عوام ہے، جو فرنٹیئر روڈ ہے، واچینین ایئر ہے، اس کے عوام بالکل مرچزن ہو چکے ہیں. وہاں پہ جو بندوبستی کے علاقے کے لوگ ہیں وہ آئے روز وہاں پہ آ کے قبضے کے لیے کبھی پولیس لاتے ہیں، کبھی وہاں پہ عدلیہ سے جو ہے نا کوئی اس طرح کے کاغذات لا کے وہاں پہ زمینوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو اسپیشلی میری گزارش یہ ہے کہ 2 مہینے پہلے بھی یہ بات میں کر چکا ہوں کہ وہاں پہ جنگ شروع ہونے والا ہے. تو کائنڈلی آپ رولنگ دے کہ وہاں پہ جو انتقالات ہو رہے ہیں، جہاں پہ ابھی تک 73 سال سے نہ کوئی لینڈ ریفارمز ہوئے، نہ انتقالات وہاں پہ ہے، نہ خسرہ. ہمارا ایک شجرہ ہے خاندانوں کے، قوموں کے، تپوں کے، وہاں پہ کوئی ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہے. نہ پاکستان کی آزادی کے بعد وہاں پہ کوئی ریکارڈ بنا ہے. تو کائنڈلی ایک تو وہاں پہ لینڈ ریفارمز ہونے چاہیے، دوسرے وہاں پہ آپ رولنگ دے کہ وہاں پہ جو انتقالات بن رہے ہیں اس کو معطل کرے. دوسری بات ہماری یہ ہے کہ جو فاٹا کے طلبہ ہے ان کو داخلے نہیں مل رہے ہیں وہاں پہ میڈیکل میں. تو کائنڈلی پی ایم سی والے روز ہم سٹینڈنگ کمیٹی میں بھی بلاتے ہیں، آئے روز ان کو رولنگ بھی سٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمین دیتے ہیں، ان کو پریولیج کمیٹی کی دھمکی بھی دیتے ہیں، لیکن ابھی تک 2 سال میں ان کو داخلے نہیں مل سکے. حالانکہ وہاں پہ کیبنٹ ڈویژن نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ سیٹیں بھی ڈبل ہو، وہ ان کو فوری داخلے بھی دیے جائے، لیکن ان کو کوئی داخلہ نہیں ملا. تیسری اہم بات کہ انضمام کے بعد قبائلی عوام تنہا محسوس کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو بالکل بے آسرا سمجھ بیٹھے ہیں. ہمارے 13 سال کی طالب علم پشاور کے غربی تانے میں پھانسی دے کے مار دیا جاتا ہے. ہمارے تیرا میں بھائی بہن کو گولی مار کے مار دیا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ کوئی ایکشن لینے والا نہیں. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ کہ انہوں نے طالب علم کے خلاف انکوائری، جوڈیشل انکوائری مقرر کی اور وہاں پہ پولیس آفیسر کو معطل کر کے گرفتار بھی کروایا. لیکن قبائلی عوام کے خوف و ہراس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. کائنڈلی یہ شاہ زیب کا ایشو اسمبلی میں پیش کر کے یہاں پہ کھلے عام بحث کی جائے تاکہ پتہ چل سکے کہ ایک 13 سال کے طالب علم کو، 7ویں جماعت کے طالب علم کو کیوں گرفتار کیا گیا، ان کو پھر اتنی دور لاک اپ میں کیوں بند کیا گیا. وہاں پہ کیمرہ آپریٹر جو وہاں پہ تعینات پیسے لیتے ہیں انہوں نے کیوں نہیں دیکھا کہ وہ یا کوئی پھانسی دے رہا ہے یا خود وہ پھانسی اپنے آپ کو دے رہا ہے، وہ آپریٹر کس لیے بیٹھا ہے. تو کائنڈلی اس کی انکوائری ہونی چاہیے تاکہ پتہ چل سکے، یا تانوں میں روز جو مات ہو رہے ہیں اس کا بھی پتہ چل سکے، ان کو سزا بھی ملنی چاہیے. بہت بہت مہربانی. یہ آپ نے محمد اقبال خان صاحب بہت زبردست ایک ایشو اٹھایا. میرے پاس بھی بہت سے لوگ آئے ہیں کہ آپ کے جو قبائل کے جو لوگ ہیں، زمینیں قبائلی لوگوں کی تھیں اور کسی کے پاس بھی اس طرح کے فرد یا چیزیں شروع سے وہاں پہ نہیں ہیں، اقوام کی زمینیں ہیں. تو اس ایشو کو کہ جو آپس میں دست و گریبان نہ ہو، اس پہ میں علی محمد خان صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ اس کو بالکل کمیٹی کو ریفر کرنا چاہیے. سر اس میں ہمارے پاس 2-3 آپشنز ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سر ایک تو جو لا اینڈ آرڈر کا امیڈیٹ ایشو یہ بتا رہے ہیں، اس کے لیے تو میری سر ریکمنڈیشن یہ ہے کہ یہاں سے چیف منسٹر خیبر پختونخوا اور چیف سیکرٹری ہوم سیکرٹری کے ساتھ، ہوم سیکرٹری کے میرے خیال ہوم منسٹر بھی چارجز جو ہیں چیف منسٹر صاحب کے پاس ہیں، ہوم سیکرٹری، چیف سیکرٹری اور چیف منسٹر صاحب کے ساتھ اقبال صاحب کی ایک میٹنگ اسپیسیفک لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کر لی جائے جو بچے کی بات کر رہے ہیں. دوسرا
جو ٹرائبل ایریاز کے حوالے سے ہے وہ بہت ہی زیادہ ایک امپورٹنٹ اور لانگ سٹینڈنگ ایشو ہے، اور یہ ایک ایسا بہت بڑا کام ہے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب جو اس ایوان کے اٹس اے فیدر ان دی کیپ آف دس آگسٹ ہاؤس. پچھلی اسمبلی کے آخری دنوں میں ہم نے یہ فاٹا ریفارمز پورے اس ایوان نے اپوزیشن اور گورنمنٹ نے مل کے یونانیمسلی پاس کیے تھے، لیکن اس کے لیے جتنے ایفرٹس چاہیے اس پہ ایک اس ایوان کی نظر بھی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے آپ کے تعاون سے اسد قیصر صاحب اسپیکر صاحب اور آپ کے تعاون سے ڈپٹی اسپیکر صاحب ہم نے یہاں سے ایک کمیٹی بنائی تھی. میں ریکویسٹ کرتا ہوں، ریکمنڈیشن میری یہ ہے کہ وہ جو کمیٹی آن ارسٹوائل فاٹا، کمیٹی آن ٹرائبل ایریاز، اس میں یہ پہلا کیس آپ بھیج دیں اور اس میں ممبران کا بھی تعین ہو جائے. میں تو ایز اے پورٹ فولیو پارلیمنٹری افیئرز اس میں آ جاؤں گا، لیکن اس میں مین ممبرز کچھ وہاں ڈال لیے جائیں پارلیمنٹری لیڈرز سے بھی، اور وہ کمیٹی ایکٹیو کر لی جائے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. تو وہ جو پارلیمنٹ کے فورم سے وہ کمیٹی فاٹا ایکس فاٹا یعنی قبائلی علاقہ جات کے ان مسائل پہ، جس طرح بھی میرے بھائی میرے پاس آئے، محسن صاحب نے بھی یہ بات میرے گوش گزار کی، مجھے خود بھی اس کا علم ہے کہ وہاں لینڈز کے بڑے سارے ایشوز ہیں جو آنریبل فرید صاحب نے بات کی ہے. تو وہ کمیٹی اس پہ نظر رکھے، اور جب پارلیمنٹ کے فورم سے ان چیزوں کو دیکھا جائے گا تو وہاں بھی لوگ ویجیلنٹ رہیں گے، اور کم از کم یہاں بھی ایک آپ کو تازہ ترین معلومات بھی ہوتی رہیں گی، اور ڈے ٹو ڈے افیئرز کو یہاں سے دیکھا بھی جا سکے گا. باقی تو سارا جو استحقاق ہے وہ صوبے کا ہے، لیکن کم از کم پارلیمنٹ کی حد تک ایک اور سائٹ ہوگا. ایٹ لیسٹ اگر کسی کو یہاں پہ آنریبل ممبران کو گریونس ہوگی تو اس کمیٹی جو قبائلی علاقہ جات کی کمیٹی ہم نے یہاں پچھلے ایک سیشن دو پہلے یہاں ہم نے کی تھی، وہ بھی اقبال افریدی صاحب کی ریکویسٹ پہ وہ موشن میں نے موو کی تھی. تو میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو لینڈز والا ایشو ہے اس میں ان کی ایک میٹنگ ہم چیف منسٹر صاحب کے ساتھ کرا دیں اور اس کمیٹی میں اس ایشو کو بھیج دیں جو پارلیمنٹ کے فورم پہ ہے. سر تھینک یو سر. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ چیف سیکرٹری اور چیف منسٹر سے ان کی جو ہے وہ ملاقات طے کروائیں. اور دوسرا یہ ہے اس ایشو پہ جو لینڈ کا ریفارمز کا ایشو ہے جو میں سمجھتا ہوں بہت ہی اہم ایشو ہے، وہاں پہ مختلف قبائل ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور ان کی جو ہے وہ قبائلی زمینیں ہیں شروع سے. تو اس پہ جو آپ کی پارلیمانی آپ نے کمیٹی بتایا ہے برائے قبائلی علاقہ جات، تو اس میں یہ ریفر کیا جاتا ہے، اور اس کمیٹی میں آپ بھی بیٹھے ہیں اور اس میں جو بھی ممبرز جو بھی ہمارے رہے کہ اس پہ کام شروع ہو اس کمیٹی میں. جی شازیہ مری صاحبہ. سر یہ جو لینڈز ڈسپیوٹ وغیرہ کے حوالے سے جو آنریبل منسٹر نے دی ہے تجویز وہ اپنی جگہ اور بہتر ہے، لیکن جو بچے کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے اور جس تھانے میں یہ بچے کے ساتھ ہوا ہے تو وہ تو میری معلومات کے اعتبار سے وہ اربن ڈویلنگ ہے، وہ شہر کا واقعہ ہے. وہاں پر کوئی لا ہوگا، کوئی آرڈر ہوگا، کوئی انتظامیہ ہوگی. اس کے لیے صرف یہ نہیں کیا جا سکتا کہ ایک صوبے کا مسئلہ آتا ہے تو آپ فوراً کمیٹی میں لے جاتے ہیں. یہاں پر بھی ایک ہیومن رائٹس وائلیشن ایک بچے کے ساتھ ہے. تو میرا خیال ہے یہاں پر جن انٹرنیشنل کنونشنز اور جن معاہدوں پر ہمارے دستخط ہوتے ہیں اس میں یہ شامل ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی پروٹیکشن کے لیے اقدامات اٹھائیں گے. تو ایک تو بہت ٹھوس اس وقت ہماری ایک اس پہ ریاکشن آ سکتی ہے، ایک اس طرح کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہے ایک بچے کی پھانسی کا، اور وہ بچہ خود واقعی اپنے آپ کو پھانسی نہیں لگا سکتا. وہ بچہ خود اپنے آپ کو پھانسی نہیں لگا سکتا. میں نے اسی لیے کہا ہے کہ چیف سیکرٹری سے میں یہ بھی اور سی ایم سمجھتی سے جا ہوں کہ کے صوبائی ملیں. ایشو ہے، جیسے سندھ کا بھی صوبائی ایشو تھا، لیکن جو آپ کنسرن سندھ کے لیے شو کرتے ہیں وہی کنسرن آپ کو کے پی میں ہونے والی ایک زیادتی پر شو کرنی چاہیے. میں یہ توقع کر رہی تھی کہ آپ ممبر کی اس اور اچھا کیا انہوں نے یہ ایشو اٹھایا. بے شک یہ ایک پروونس کا ایشو ہے، بٹ اٹ از فار دا گریٹر انٹرسٹ آف آل آر چلڈرن. ہر بچے کے ساتھ اس طرح کا اگر کام ہوتا ہے تو اس پر ہمیں بہت سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. جی علی محمد خان صاحب. سر شروع میں نے ذکر کیا تھا، شاید آنریبل ممبر صاحبہ صحیح سن نہیں پائیں یا میں صحیح بتا نہیں پایا. 3 ایشوز آنریبل بالکل ریز کیے ہیں. ایک انہوں نے ایڈمیشنز کا بھی کہا ہے پی ایم سی کا، وہ بھی ایک ایشو ہے. جو ہے وہ تو انٹیریئر کمیٹی کا میں نے کہا ہے وہ انٹیریئر کو بھیج دیں، وہاں ریپورٹ کی آ جائے گی. لیکن ان کی جو میٹنگ چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ہم انشاءاللہ رکھوائیں گے اس میں یہ اس ایشو کو بھی ریز کر سکتے ہیں. دوسرا چونکہ لینڈز والا ایشو بڑا طویل میعاد ہے کافی اس میں، اور یہ چلتا رہنا ہے مسئلہ، تو اس لیے پارلیمنٹری فورم کی میں نے ریکویسٹ کی کہ اس کو ادھر بھیج دیا جائے. ٹھیک ہے. باقی جہاں تک ان کی ایڈمیشنز کا ہے تو وہ تو ہیلتھ کمیٹی میں ہی ہوگا. میرے خیال میں میڈیکل کالج کی شاید بات کریں. بالکل اس کو ہیلتھ کمیٹی میں بھیجا جائے. جی پی ایم سی کا جو ہمارا بلوچستان کے ہیں اور اس کے اندر فاٹا کی جو سیٹیں تھی وہ کم ہو گئی ہیں. کئی بچے میرے پاس بھی آئے ہیں، ملے ہیں، میں نے بھی لیٹرز لکھے ہیں. جی محمد اقبال افریدی صاحب
مختصراً صاحب بتائیں بہت جی. بہت مہربانی. اسپیکر صاحب جو لینڈ ایشو ہے اس میں اگر ایک رولنگ آپ دے کہ تب تک جو انتقالات ہو رہے ہیں اس کو بند کیا جائے تاکہ وہاں پہ جو ایشو روز ہوتے ہیں وہ آ کے انتقالات پیش کرتے ہیں, وہاں کے قبائلیوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں, ان سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے, تو اس سے یہ ایشو ختم ہوگا. باقی جو لینڈ ریفارمز کا مسئلہ ہے تو آہستہ آہستہ ہوتا رہے گا. دیکھیں اسی لیے اس کو کمیٹی میں بھیجا کہ آپ تمام جو معزز اراکین ہیں جو اس علاقے سے منتخب ہو کے آئے ہیں وہ خود سارے بیٹھیں اور ایک تجویز کریں, ایک طریقہ کار, اور اس طریقہ کار کے تحت پھر وہ آگے کاروائی چلے. اسپیکر صاحب ایک ایشو یہ بھی ہے کہ میں نے عرض کی کہ اگر شاہ زیب کی جو کیس ہے اگر یہ اسمبلی میں پیش کر کے باعث کے لیے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ ان 13 سالہ بچے کو گرفتار کر سکتے یا وہاں وہ کس جگہ پہ رکھ سکتے ہیں, انہوں نے جہاں پہ رکھا ہے کمپیوٹر آپریٹر یا کیمرہ آپریٹر کی کتنی غفلت ہے, اسے چوکی کتنی غفلت ہے, اور 13 سال بچوں کے لیے کہاں پہ لاک اپ یا رکھنے کی جگہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے واقعات کو روکا جا سکتا ہے. آپ کی ملاقات ہوگی, آپ نے ڈسکس کرنا ہے. جی جناب آغا حسن بلوچ صاحب. آغا حسن بلوچ صاحب کا مائک کھولیں. جناب اسپیکر صاحب, آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا. یقیناً آج میں چند ایسے ایشوز پہ بات کروں گا جو آپ کے شہر کوئٹہ سے, بلوچستان سے ان کا تعلق ہے. بولیں جی آپ. بالکل جناب اسپیکر صاحب, بلوچستان میں اس وقت چند روز سے آپ کے زمینداران, ملازمین, ٹیچرز, خواتین, بچے, بچیاں سب سراپائے احتجاج ہیں. ملازمین 25% الاؤنس کے لیے, تنخواہ کے لیے سراپائے احتجاج ہے. گلوبل ٹیچرز ایسوسیشن خواتین اور بچے اپنے فیوچر کے لیے سراپائے احتجاج ہے. انہوں نے کئی دنوں سے کوئٹہ شہر میں دھرنا دیے رکھا ہے, جس کی وجہ سے پورا کوئٹہ کا سسٹم مفلوج ہو کے رہ گیا ہے. میں جناب کی توجہ اس جانب مبذول کراتا ہوں کہ صوبائی حکومت کے ارباب اختیار سے کہا جائے کہ آج بلوچستان کے لوگ اس انداز میں سراپا احتجاج ہے کہ مکمل زندگی مفلوج ہو کے رہ گیا ہے, لوگ ذہنی کوفت کے شکار ہیں. اسی طریقے سے زمینداران جن کے باغات مکمل تیار ہونے پہ ہے لیکن طویل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو کیسکوں کا رویہ ہے بلوچستان کے زمینداروں کے ساتھ, بلوچستان کے عوام کے ساتھ, وہ قابل مذمت ہے. جناب اسپیکر صاحب, صوبائی حکومت کو آپ کی جانب سے ہدایت دی جائے کہ کم از کم بلوچستان کے لوگوں کے معاشرتی مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کرے. دوسری بات جناب اسپیکر صاحب, بلوچستان کے 5 قومی شاہراہ ہیں جس میں جوب ٹو اسلام آباد, کوئٹہ ٹو کراچی, نصیر آباد ٹو جیک آباد اور کوئٹہ ٹو تفتان. لیکن ایک قومی شاہراہ اس جدید دور میں 21ویں صدی میں آج بھی خستہ حال ہے. وہاں پہ جو 2 رایا روڈ سڑکیں نہ ہونے کی وجہ سے آئے روز ایکسیڈنٹس, حادثات, شہادت, ایک قسم کا نسل کشی کی جا رہی ہے بلوچستان کے عوام کا. آپ جوب کا رستہ لے لیں, آپ کوئٹہ کراچی کا رستہ لے لیں, آپ کوئٹہ تفتان کا رستہ لے لیں یا نصیر آباد جیک آباد کا رستہ لے لیں, تو وہاں پہ آیا موٹر وے بننے کی کوئی پالیسی نہیں بنائی گئی ہے. آیا بلوچستان اس ملک کا صوبہ نہیں ہے؟ اس کے بارے میں حکمران نہیں سوچ رہے ہیں. اگر سوچ رہے تو آیا کب بلوچستان کی قسمت میں تبدیلی آئے گی؟ کب وہاں کے لوگ سکھ کا سانس لیں گے؟ کب وہاں کے ملازمین اپنے گھروں میں بیٹھیں گے؟ آج بلوچستان کے خواتین, آپ ہی کے شہر میں خواتین بچیاں جو پردے میں رہتی تھی,
आज जो धरने में बैठी हैं इस वक्त भी, तो जनाब स्पीकर साहब इन मसलों के हल के लिए और ख़ासकर NHA और मोटरवे जो पुलिस है, मोटरवे पुलिस मुतरक नहीं है जनाब स्पीकर साहब। आए रोज़ स्पीड्स की वजह से, सिंगल रोड्स की वजह से, सिंगल सड़क की वजह से आए रोज़ हादसा हो रहे हैं। तो इस हवाले के मैं बात करना चाहता हूं कि आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, कम से कम बलूचिस्तान के इस अहम इश्यूज़ पे फौरी तौर पे आप इकदाम उठाए, मरकज़ी हुकूमत इकदाम उठाए, सूबाई हुकूमत को हिदायत दे कि बलूचिस्तान के लोग जो सरापा एहतजाज हैं उनके मसलों को फौरी तौर पे हल किया जाए। बिल्कुल जिस तरह आपने कहा है कि आज सूबाई दारुल हुकूमत बलूचिस्तान के शहर कोयटा में जो सरकारी मुलाजमीन हैं जो सरापा एहतजाज हैं, तो मेरी सूबाई हुकूमत से मैं हिदायत करता हूँ कि फौरी तौर पर वो इन हमारे जो सरकारी मुलाजमीन जो सरापा एहतजाज हैं उनसे मुज़ाकरात करें, उनसे बातचीत करें और इस मसले को फौरी हल करें। जहाँ तक आपने कहा है कि रोड्स का मामला है, तो हमें हमारे वफाकी वज़ीर हैं मुराद सईद ने इंश्योरेंस दी है कि चमन से लेकर कोयटा तक और कोयटा से कराची तक के रोड को दोहराया इंशाल्लाह किया जा रहा है और ये मंसूबे में है और इंशाल्लाह इस पे अमल दरामद होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। अली मोहम्मद खान साहब। सर, एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने खुद ही डायरेक्शन भी दे दी है, लेकिन सिर्फ इस सवाल की वसातत से, आपके पॉइंट ऑफ ऑर्डर की वसातत से मैं एक चीज़ सामने रखना चाहता हूँ कि कुछ अरसे पहले हमारे सरकारी मुलाजमीन इस्लामाबाद आए और उनके कुछ मुतालबात थे जायज़। उस सिलसिले में मेहरबानी फरमाई मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने, उन्होंने जनाब डिप्टी स्पीकर साहब एक कमेटी बनाई जिसमें मोहतरम इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब, डिफेंस मिनिस्टर जनाब परवेज़ खटक साहब और मैं, हम उनके साथ इंगेज किया और मरकज़ की हद तक हमने उनके बहुत से मसाइल जो हैं वो हल किए, उस पर डायरेक्शन भी दे दी, उस पर जो भी फैसला साजी थी ग्रेड 1 से ग्रेड 19 तक हमने उनको फैसिलिटेट किया और उनसे ये भी वादा हुआ कि इंशाल्लाह जो अभी बजट आ रहा है उसमें 1 से 22 तक रिलीफ देंगे। और उनके साथ एक कमिटमेंट और भी थी हमारी कि जो सूबाई मुलाजमीन है, क्योंकि सूबाई मुलाजमीन के हवाले से हम डायरेक्शन नहीं दे सकते, लेकिन हमने उनके साथ कमिट किया कि सूबे जहाँ पे हमारी हुकूमत है, पख्तूनख्वा पंजाब और एलाई हुकूमत बलूचिस्तान, तो उनसे हमारी ये 3 रुकनी कमेटी जो वज़ीर आज़म साहब ने बनाई थी, उन्होंने फैसिलिटेटर का किरदार अदा करना है और ये मुलाजमीन की उनके साथ हाई इस लेवल पे हमने मीटिंग्स करानी है। लेकिन इसमें सिर्फ ये है, खटक साहब जो हैं, एक तो सेनेट के इलेक्शन में वो बिजी रहे, अभी वो बीमार हुए, जैसे ही वो सेहतमंद होते हैं तो ये कमेटी अपना काम करेगी। तो आप मेरी आपसे गुजारिश है कि इंशाल्लाह ये हम अपनी जो कमिटमेंट है वो पूरी करें और मीटिंग्स आपकी सूबों में उन सूबाई मुलाजमीन की मुत्तल्लिका वज़राए आला के साथ हाईएस्ट फोरम पे हम कराएं ताकि उनके कुछ ना कुछ मसाइल जो हैं वो हल हों। मेरी आपसे गुजारिश होगी, अली मोहम्मद खान साहब आप हो गए और शेख रशीद साहब जो बकाया 2 मेंबर हैं, आप फौरी तौर पर रब्ता करें। और इससे पहले भी जो इस्लामाबाद में ये मुजाहिरीन आए थे, मैंने और आप ही ने उनको असम्बली में भी बुलाया था और उनसे बातचीत की थी, मसले को हल किया था। जी शनीला रुत साहबा। जी जनाब स्पीकर, मैं आपकी नहायत ही मशकूर हूँ कि आपने मुझे आज फ्लोर से बात करने का मौका दिया। मैं बहुत दिनों से ये बात करना चाह रही थी लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। मैं एक बहुत ही पब्लिक इम्पोर्टेंस का इशू जो है, जो सांगड़ में हुआ, जहाँ पर हमारे कुछ मसीही ख़ानदान थे, घराने थे, जिनको बहुत उनको मारा पीटा गया, उनकी औरतों के साथ जुल्म और ज़्यादती की गई और उनकी जो ज़मीनें थी उनको हथियाने की कोशिश की गई। उसके ऊपर मैंने सिंध हुकूमत से भी बात की, लेकिन अभी तक मुझे उसके ऊपर कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली कि उनके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और किस तरह से उस इशू को टैकल किया गया। तो शाजिया मरी साहबा यहाँ पे मौजूद है। सर, मैं आपकी वसातत से ये जानना चाहूँगी कि इस मसले को किस तरह से हल किया गया। दूसरा इशू जो मैं बात करना चाहती हूँ, सबसे पहले इशू तो नहीं लेकिन सबसे पहले तो मैं, आप जानते हैं कि 2-3 दिन पहले होली का त्यौहार मनाया गया पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में। जहाँ जहाँ हमारी हिंदू बरादरी रहती है, मैं उनको होली की बहुत बहुत मुबारक देना चाहती हूँ इस हाउस की वसातत से। और दूसरा, आप जानते हैं कि ये 40 दिन जो थे ये मसीहों के रोज़े
اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہے، تو میں چاہوں گی کہ ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں علی محمد صاحب وہ اس کی ایشورنس بھی کروائیں اور لوگوں کو یہ ایشور کریں کہ تمام مسیحوں کو جو سرکاری ملازم ہیں ان کو یہ چھٹی جو ہے ضرور ملے گی. اور ایسٹر کے حوالے سے بھی میں اس زبان سے تمام مسیحوں کو پاکستان میں اور دنیا بھر میں وزیر اعظم اور ایوان کی طرف سے مبارکباد دینا چاہتی ہوں. بہت شکریہ. جی علی محمد خان صاحب انشور آپ کو، جی آپ پہلے دے دیں جواب. شازیہ مری صاحب. بہت شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب. مجھے نہیں پتا کہ آنریبل ممبر کو ایک صوبائی میٹر بالخصوص ایک ضلع سے میٹر یہاں اٹھانے کی ضرورت کیا تھی، لیکن اگر وہ جس ضلع سے میرا تعلق ہے، حالانکہ میرا حلقہ نہیں ہے، لیکن اس ضلع میں 6 تحصیلیں ہیں اور جس تحصیل میں جو واقعہ وہ بیان کر رہی ہیں وہ واقعہ گو کہ میرے حلقے میں نہیں ہے، لیکن میری نالج میں یہ لایا گیا تھا، ان کی طرف سے تو نہیں لایا گیا. گو کہ انہوں نے مجھے ایک دفعہ میرپور خاص کا ایک ایشو بھیجا تھا جو میں نے ریزالو کر دیا تھا، لیکن یہ ایشو انہوں نے میرے ساتھ نہیں ریز کیا. یہ ایشو میرے ساتھ ریز کیا گیا تھا. گیان چند نامی یہ شخص ہے اور ان کے ساتھ جو بھی زیادتی ہوئی تھی، اول تو وہاں پر سر لوگ جھوپڑیوں میں بھی رہتے ہیں، آگ لگ جاتی ہے تو فوری ریلیف جو ہے وہ چاہیے تھی. سر فوری طور پہ جو ڈی سی سانگڑ ہیں انہوں نے وہاں ریلیف پہنچائی. ایک واقعہ اور ہماری نظر میں آیا تھا، اگین وہ بھی ان کی طرف سے نہیں آیا تھا ہمیں، وہ بھی وہاں پر لوکلی ہمیں پتہ چلا تھا، مائنورٹی کمیونٹی کا تھا، آپسی مسئلہ تھا اور اس میں بھی ایڈمنسٹریشن سٹوڈ بائی دا مائنورٹی کمیونٹی. تو سر اللہ کا شکر ہے ہم اتنے سینسٹائز ہیں، کم از کم جب ہمارے پاس کوئی بھی انفارمیشن آتی ہے وہاں پر دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ برا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے معاشرے میں، لیکن کیا انتظامیہ برے ایلیمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. تو الحمدللہ جو یہ 2 واقعات تھے ان کا بروقت نوٹس بھی لیا گیا اور ایڈمنسٹریشن نے ان کی مدد کی. میرے پاس تو ان کے میسیجز اور ان کی تصاویر بھی موجود ہیں، کہیں گی تو وہ بھی دکھا دوں گی. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ we keep updated on the issues happening at least the district that she's just quoted. بہت اچھا جی علی محمد خان صاحب. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، جو ایشو آنریبل ممبر جناب شنیلا رود صاحبہ نے اٹھایا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور جو نان مسلمز ہیں پاکستان میں ان کو مائنورٹی کمیونٹی بھی کہا جاتا ہے، لیکن میں ان کو مائنورٹی نہیں کہتا، میں ان کو نان مسلم پاکستانی کہتا ہوں، برابر کے شہری ہیں. اور ہمارے جھنڈے کا جو سفید رنگ ہے وہ سگنیفائی کرتا ہے پاکستان میں پریزنس آف دی نان مسلمس اور ان کی امپورٹنس. اور جناب قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیشہ اس چیز پہ ایلابریٹ کیا، اور آپ کی آج کی حکومت جو ہے جناب عمران خان صاحب اس چیز پہ ان کا مکمل توجہ بھی ہے اور ان کی خواہش بھی ہے کہ جو نان مسلم کمیونٹی ہے ان کے جو مذہبی تہوار ہیں، چاہے وہ سکھس ہوں یا ہندو کمیونٹی ہو یا مسیحی ہوں. ابھی حال ہی میں آپ نے سال ایک پہلے دیکھا کہ جو کرتارپور کوریڈور تھا جسے سکھ کمیونٹی کو شاید پچھلے 50 60 70 سال کی سب سے بڑی خوشی دی جناب عمران خان صاحب نے، ان کو یہاں ایکسس ملا کہ اپنے وہ آنریبل جگہوں کو، سیکرڈ جگہوں کو وہ وزٹ کر سکیں. تو چھٹی کے بارے میں ابھی میڈم نے اٹھایا ہے، اس سلسلے میں میری تجویز ہے کہ اس کو ہم ہمارے بڑے محترم وزیر ہیں اور ان معاملات کو سمجھتے بھی ہیں، اگر ریلیجس افیئرز کمیٹی میں بھیج دیا جائے اور میڈم کو وہاں اسپیشل انوائٹی چلی جائیں اور اس ایشو کو پھر وہاں سے ٹیک اپ کر لیا جائے. جناب پرائم نہیں جی، یہ چھٹی دینی چاہیے. میں یہاں پہ رولنگ دیتا ہوں کہ جو بھی ہمارے یہاں پہ اقلیتی لوگ ہیں ان کے جو بھی ان کی جو مذہبی رسومات ہیں یا ان کے جو دن ہیں اس پہ جو ہے وہ چاہے وہ ڈسٹرکٹ ہو، چاہے صوبہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو یا سیمی گورنمنٹ کے ملازم ہو، ان کو باقاعدہ یہ چھٹی دینی چاہیے. یہ ان کا آئینی اور یہ حق ہے ان کا. یہ ابھی 1 منٹ آپ ذرا میں ان کو بھی دے دوں. جی 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 شازیہ مری صاحب. بہت شکریہ، آپ کی رولنگ کو میں اپریشیٹ کرتی ہوں سر، اور یہی ہونی چاہیے. لفظ مائنورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، مائنورٹی کو کافی کچھ دیا گیا ہے آئین کے اندر، صرف ان کے حقوق انہیں مل جائے. اور میری بہن نے جو گڈ فرائیڈے کا ذکر کیا، وزیر موصوف گڈ فرائیڈے تک نہیں آئے. گڈ فرائیڈے کل ہے اور ایسٹر سنڈے کو ہے. تو وہ جو آنریبل رکن چاہ رہی تھی ان کی توجہ وہ بالخصوص کل کے دن کے لیے بھی چاہ رہی تھی. کمیٹیوں میں آپ ساری چیزیں لے جاتے ہیں پر تہوار جو ہے اس کا ٹائم نکل جاتا ہے. آپ کی رولنگ از ان گڈ اسپرٹ اینڈ آئیڈ لائک ٹو اپریشیٹ اٹ، اینڈ دیٹ از واٹ وی نیڈ.
We need interfaith harmony. We need all provisions of the Constitution to be respected, honored and implemented. And minorities hold a lot of respect in the Constitution of Pakistan. बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। जी शनीला रुत साहिबा, आप शुक्रगुजार हूँ और तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी रूलिंग दी। ये बिल्कुल मैं यही चाहती थी कि लोगों में कोई बहाम न रहे, और आपने जो आज रूलिंग दी है, आपने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में तमाम रहने वाले, चाहे वो किसी भी मज़हब या मसलक से ताल्लुक़ हो, सब बराबर हैं, और यही इंटरफेथ हार्मनी की स्पिरिट है। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करती हूँ, और मैं शाज़िया मरी का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ यहाँ पर। वो हमेशा जब भी मैंने उनकी तवज्जो किसी इशू के ऊपर दिलवाई है, उन्होंने ज़रूर उसका नोटिस लिया है। पिछले साल मुझे याद है कि मीरपुर ख़ास में ईस्टर की छुट्टी जो है एक हॉस्पिटल में बंद कर दी गई थी, और मैंने इनको कहा कि ये बहुत गलत हो रहा है, आप इस पे तवज्जो करें, और वो वहाँ पर उसको बहाल किया गया था। सो फ्राइडे बिल्कुल, जो भी मजहबी हमारे यहाँ पे जो भी मज़ाहिब के रहने वाले लोग हैं, उनके जो भी मजहबी त्यौहार हैं, उस पे उनको हक है कि उनको छुट्टी दी जाए और वो सेलिब्रेट कर सकें अपना त्यौहार, और अपने लोगों के साथ मिलकर उसको जो है वो खुशी मना सकें, और इस पे पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में रहने वाले चाहे कोई भी हुकूमत है, वो हरगिज़ नहीं चाहेगी कि किसी भी मज़हब के लोगों को वो ये रिलीफ ना दे, बल्कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो भी मज़हब पाकिस्तान में रहते हैं उनको पूरी जो है वो आज़ादी के साथ उनके मजहबी एतवार को मनाने की इजाज़त दी जाए। जी मोहतरमा नसीबा चन्ना साहिबा। जी माइक ऑन करें जी। जी थैंक यू स्पीकर साहब। मैं तो सोच रही हूँ कि ये मेरा माइक है किसी और का माइक है, क्योंकि 6 महीने से कंटिन्यू मेरे बात करने पे बैन था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज आपने मुझे बात करने दी। आज आप जा रही थी, आपको वापस रोका है हमने। वापस तो क्या करें, नहीं अगर कर सकते हैं तो वापस ही चले जाएंगे। मेरे को जो इश्यूज हैं तो पहले तो ये है कि जो वैक्सीन है, वैक्सीन के मामले में ये ज़रूर अर्ज रखूंगी कि वैक्सीन फ्री की जाए, क्योंकि यहाँ पर जो 5-5, 6-6 बंदे हैं घर के, सारे फर्द के फर्द कोरोना में मुब्तला होते हैं। तो अगर आज देखें बेरोजगारी ज़्यादा, महंगाई ज़्यादा, तो 5-5 घर में फर्द 4-4 बच्चों समेत अगर वो बीमार कोरोना में मुब्तला हो जाते हैं तो वैक्सीन कहाँ से खरीदें? उनके लिए खाने के लिए नहीं, कमाने के लिए नहीं कुछ भी, तो वो कैसे करेंगे? तो प्लीज ये वैक्सीन फ्री की जाए। आजकल देखें बच्चे भी इसी बीमारी से मुतासर हो रहे हैं। हमारे वहाँ लाड़काना में 95 बच्चे कोरोना से मुतासर हुए हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब सैयद मुराद अली शाह साहब ने स्कूल बंद करने के लिए या लॉकडाउन का ऐलान किया, उस पर भी खान साहब ने वो करने नहीं दिया। अगर लॉकडाउन होती, स्कूल 2 हफ्ते के लिए भी बंद होते तो छोटे बच्चे मुतासर नहीं होते। जो बच्चा स्कूल जाता है वापस आता है वो बीमार हो जाता है। थोड़ी भी खांसी होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, टीचर्स उनको घर पे रवाना कर देती है। आप देखें कि बेरोजगारी के हिसाब से मैं ये कहूंगी 8-8 घंटे बिजली बंद है। सुबह से गैस जाती है, कोई टाइम ही नहीं, आए ना आए तो कैसे लोग कमाएं, क्या लोग खाएं? खुदा के लिए लोगों पर रहम करो, मुल्क पे रहम करो, अवाम पे रहम करो, उनके लिए सोचो। जो कमा रहे हैं उनको कमाने तो दें। बिजली होगी, गैस होगी तो वो कमाएंगे, अपना घर का गुजर सफर कर लेंगे, वरना ये तो ऐसे लोग भूखे रह जाएंगे। पीआई के लोग क्योंकि पार्लियामेंट के मेंबर हैं, ये नहीं कि सिर्फ हम लाड़काना के मेंबर हैं, पाकिस्तान का घर है, जो भी आएगा हम उनको इज्जत देंगे। पीआई के लोग जिनको गोल्डन हैंडशेक पे घर भेजा गया, उनको कहा कि हम आपको पैसे दे देंगे, वो उनको पैसे भी नहीं दे रहे हैं, तनख्वाहें भी नहीं दे रहे हैं जो लोग बैठे हुए हैं। तो प्लीज लोग कहाँ जाएंगे? इन पे थोड़ा आप देखें। फ्लाइट के हिसाब से मैं कहूँ सक्खर से हफ्ते में 2 दिन फ्लाइट जाती है, तो और लोग जब कराची आए, कराची से इधर आए, यह क्या तकलीफ नहीं है लोगों के? सिंध के लोगों को क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हैं आप? लोगों पे रहम करें प्लीज, हमारी बात पे अमल करें, कभी कभी तो किया करें, हर बात पे नहीं। जो मेन है उन पे तो अमल किया करें, जो लोगों की जिंदगी से वाबस्ता है।
बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया जी। थैंक यू जी जनाब अहमद हुसैन ढेर साहब। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Speaker Saab. I'm extremely thankful that you have given me time for the point of order. Sir, I want to take a few minutes. I have got some important things to discuss with you. I have observed here, sir, today is कि आपने बलूचिस्तान की यहाँ बात हो रही थी, तो अपोजिशन बेंचेस से भी अब बलूचिस्तान के हकूक की बात हुई और ट्रेजरी बेंचेस से भी, और मुझे खुशी इस बात की हुई कि जिस तरह आपने ट्रेजरी बेंचेस की बात सुनी वैसे आपने अपोजिशन बेंचेस की बात सुनी और आपने उनके लिए रूलिंग्स दी, और इससे पहले अपोजिशन बेंचेस से जो बिल्स आए आपने उनको भी पूरी तरह सुना और उन्हें कमेटीज में भेजा। आई अप्रिशिएट दिस सर। सर मैं बलूचिस्तान जिस तरह महरूम इलाका है, मैं भी एक महरूम इलाके से ताल्लुक रखता हूं, उसको कहते हैं जनूबी पंजाब। सर जनूबी पंजाब में हम पीटीआई के जो गवर्नमेंट के एमएनएज हैं, वी फील वी आर इन ऑपोजिशन, हमें वहां पर हकूक नहीं दिए जाते, हमारी वहां पे बात नहीं सुनी जाती। मैं सर सबसे बड़ी आपको मिसाल देना चाहता हूं कि कुछ अर्सा पहले मैंने आवाज उठाई कि उसमें वहां पे रेवेन्यू में और पुलिस में बहुत करप्शन है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे सीएम साहब के पास भेजा, पुलिस की करप्शन में कमी आई है लेकिन रेवेन्यू की करप्शन आज भी वैसी की वैसी चल रही है। अब मैं एक अहम और बहुत ही मुख्तसर इशू पे करना चाहता हूं सर बात कि मुल्तान वहां पे साउथ पंजाब के प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ऐलान किया था कि साउथ पंजाब में इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीज और इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा। सर ऐसे लगा था कि हमारी किस्मत संवर गई, और मैं ये समझता था सर कि सूबे की जरूरत एक तरफ, लेकिन अगर सेक्रेटेरिएट वहां बना दिया जाए तो गरीब को उसके हकूक मिल जाएंगे। लेकिन सर सिर्फ एक शर्त पे, अगर सेक्रेटरीज को पूरे इख्तियारात दिए जाएं। लेकिन सर शूमी किस्मत के सबसे पहले 15/9/2020 को रूल्स ऑफ बिजनेस जो है वो अप्रूव कर दिए गए, और रूल्स ऑफ बिजनेस में ये कहा गया कि सेक्रेटरीज को फुल इख्तियारात दे दिए जाएंगे। लेकिन सर उसके बाद तख्ते लाहौर ने काम किया और मजलूम हम साउथ पंजाब के मजलूमों पे एक बहुत बड़ा हमला किया, और हमला ये हुआ कि सेक्रेटरीज के इख्तियारात वापस ले लिए गए और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सर ये एक 11/9/2020 को जो दिया था इन्होंने ऑर्डर, उन्होंने वो रोल बैक कर लिया। अब अभी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और सेक्रेटरीज के हकूक वापस ले लिए गए हैं, और अब किया जा रहा है सर कि उनको जो है सिर्फ इख्तियारात ट्रांसफर किए जा रहे हैं और जो हकूक हैं वो उनके सारे सलब कर लिए गए हैं। सर इस तरह अगर ये हकूक जो हैं ये सेक्रेटरीज के सलब कर लिए गए तो मैं ये समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा जुल्म है कि उन्होंने कहा है कि they shall exercise such powers and functions as may be assigned to him by the chief minister। सर उनको वो पावर्स डेलीगेट कर रहे हैं। पहले ये था कि वो इंडिपेंडेंट होंगे, और अगर ये पावर्स नहीं दी जाती तो हम ये समझते हैं कि साउथ पंजाब के हकूक पे ये डाका डाला जा रहा है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इसके लिए कोई कमेटी बना दें, इसको टेकअप करें और हमारे जो हकूक हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैं ये आवाज उठा रहा हूं। और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं सर कि इन्होंने एक छोटी सी मिसाल दे के मैं इजाजत चाहूंगा। सर आज से 2008 से 13 में मैं एमपीए था। सर उस वक्त ये हुआ कि वहां पे चीफ सेक्रेटरी थे महमूद साहब, उन्होंने मुझे कहा कि मुल्तान से साउथ पंजाब से वहां से छोटे मुलाजमीन आती हैं, LHWs, ये टीचर्स आती हैं और बहुत ही छोटे मुलाजमीन आते हैं। जब वो लाहौर आते हैं सर उनको ह्यूमिलिएट किया जाता है, तबादलों में इन चीजों में उनको हरास किया जाता है। वो बेचारे वहां से अपनी जेवर बेच के आते हैं, जानवर बेच के आते हैं, यहाँ किराए के घरों में रहते हैं। यहाँ के जो अफसर माफिया है या कोई क्लर्क माफिया है वो उन्हें ह्यूमिलिएट हरास करती है खवातीन को। तो इस तरह वो कहते हैं मैं खुली कचहरी लगाता हूं और जैसे ही वो खवातीन आती है मैं उनके काम फौरन करके उन्हें वापस भेजता हूं। सर उनका तो ट्रांसफर हो गया लेकिन ये ह्यूमिलिएशन आज भी रह गई। मैं चीफ मिनिस्टर साहब को मिला, मैंने कहा सर अगर आप सेक्रेटेरिएट साउथ पंजाब में दे देंगे तो हम इस ब्लैकमेलिंग से बच जाएंगे। तो चीफ मिनिस्टर वाज वेरी काइंड, उन्होंने इसको अप्रूव करवाया और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको अप्रूव किया। लेकिन सर अब पता नहीं क्या साजिश हुई है कि उसको रोल बैक कर दिया गया। मैं ये समझता हूं सर अगर इसके लिए कोई कमेटी बनाएं, कोई ऐसा इशू उठाएं, इस तरह आप महरूम इलाके के लोग हैं सर,
آپ محرومیوں کو سمجھتے ہیں، اسی طرح میں آپ سے اپیل کرتا ہوں سر کہ ان غریبوں کی محرومیوں کو سمجھیں جو لاہور آ کے ہراس جو ہوتی ہیں، اور ان کی غریبوں کی آواز سن کے کوئی کمیٹی بنائیں، کچھ ایسا کریں کہ وہاں پہ اختیارات دیے جائیں اور انڈیپینڈنٹ سیکٹریز ہونے چاہیے جو وہاں فیصلہ کریں۔ سر وہ کہتے ہیں کہ سیکٹریز کو 2 سیکٹریز ہم نہیں بنا سکتے، 2 سیکٹریز کو ہم یا ایک چیف منسٹر 2 سیکٹریز کو نہیں دیکھ سکتا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک منسٹر 4 محکموں کو دیکھ سکتا ہے تو ایک چیف منسٹر 2 سیکٹریز کو کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ لہٰذا میں یہی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں بولتا تو بہت کم ہوں، لیکن میں جب بولتا ہوں اس مٹی کے حقوق کے لیے بولتا ہوں سر، جس کی وجہ سے میں آج یہاں MNA بن کے کھڑا ہوں۔ اس غریب نے مجھے MNA بنایا ہے اور میرے پرائم منسٹر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں حقوق دلواؤں گا اور ہم ان کو انڈیپینڈنٹ سیکریٹریٹ بنائیں گے۔ اگر انڈیپینڈنٹ سیکریٹریٹ ساؤتھ پنجاب میں نہیں بنا تو سر یہ ہمارا قبرستان بنے گا۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ عامر ڈوگر صاحب نمائندگی کر رہے ہیں یہاں پہ جنوبی پنجاب کی، اور ہمارے پرانے ابھی اس ٹائم ہمارے وزیر بھی ہیں تو ان کو پوری تفصیلات پتہ ہوگی۔ تو عامر ڈوگر صاحب آپ پلیز اس پہ تھوڑا تفصیلی ہمارے معزز ممبر کو جو ہے وہ بریف کریں۔ یہ عامر ڈوگر صاحب آگے بیٹھے ہیں، آپ تھوڑا سا سنیں جی۔ بہت شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ میرے بھائی ملک احمد حسین صاحب نے بڑے انتہائی اہم نقطے کی طرف ایوان کی توجہ دلائی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنوبی پنجاب ایک پسماندہ علاقہ ہے، وہاں غربت، بے روزگاری، پسماندگی ہے، اور ماضی کی تمام حکومتوں نے اس علاقے کو محروم رکھا۔ اس ہاؤس میں جب میں اپوزیشن میں تھا تو اس وقت بھی میں نے کئی دفعہ جنوبی پنجاب صوبے کی بات کی، اپنے وسیب کی، پسماندگی کی بات کی، بدحالی کی بات کی، اور پھر 2018 میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے منشور میں، عمران خان صاحب میرے لیڈر نے اپنے منشور میں اس بات کو شامل کیا کہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کو ان کی الگ شناخت ملنی چاہیے، اور اس کے نتیجے میں جنوبی پنجاب کے عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیے، اور 33 MNAs جنوبی پنجاب سے PTI کے ٹکٹ پر بنے، اور اسی طرح more than 60 MPs جنوبی پنجاب سے بنے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ہم جنوبی پنجاب کے پسماندہ علاقوں کے رہنے والے لوگوں پر احسان کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی جنوبی پنجاب سے تھے، اور پھر اس کے بعد جناب ڈپٹی اسپیکر اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عملی طور پر، کیونکہ ماضی کی حکومتوں نے نعرے لگائے، وہ سیاسی نعرے تھے، سبز باغ دکھائے، لیکن عملی طور پر پریکٹیکل کوئی پیش رفت نہیں کی، تو ہم نے ایک پیش رفت کی۔ جنوبی پنجاب سول سیکریٹریٹ کا قیام عمل میں لایا گیا، اور وہاں ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ایک ایڈیشنل IG پولیس بٹھائے، اور آج ایڈیشنل IG پولیس مکمل انتظامی اور مکمل مالیاتی اختیار کے ساتھ جنوبی پنجاب کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ DSP سے لے کر SP اور نیچے تک تمام تبادلوں کا ان کو مکمل اختیار ہے، تمام انتظامی اختیار ہے۔ جتنے ملازمین کے ایشوز ہیں، پینشن کے، گریجویٹی کے، ٹرانسفر، پوسٹنگ اور لا اینڈ آرڈر کے اوپر مکمل ایڈیشنل IG جنوبی پنجاب کو اختیار حاصل ہے۔ اسی طرح 15 صوبائی محکموں کے سیکٹریز کو بٹھایا، ایڈیشنل چیف سیکٹریز کو بٹھایا، اور رولز آف بزنس میں ترمیم کی گئی۔ لیکن کیونکہ ہم تخت لاہور کے قیدی ہیں، اور آج بھی ہماری حکومت کے ہونے کے باوجود بھی بہت سارے سازشی عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کو ان کا حق دیا جائے۔ ان کو وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح وہ محکوم رہیں، وہ محروم رہیں، لیکن عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور ہمارے اراکین ایک پیج پر ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مکمل با اختیار سیکریٹریٹ چاہیے، جس میں سیکٹری مکمل با اختیار ہو، انتظامی حوالے سے بھی اور مالی حوالے سے۔ ہمیں اسپیشل سیکٹری نہیں چاہیے، ہمیں جنوبی پنجاب کا جو سیکٹری ایجوکیشن ہو یا ایگریکلچر ہو یا ہیلتھ کا ہو، وہ لاہور میں بیٹھے ہوئے سیکٹری کے ماتحت نہیں چاہیے، ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ سیکٹری چاہیے۔ ہم نے بجٹ میں بھی جنوبی پنجاب کے الگ پیسے رکھے ہیں، رولز آف بزنس میں بھی، لیکن سازش کے تحت ہمارے اس حق کو روکا جا رہا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے، چیف منسٹر صاحب نے تردید کی ہے۔ آج بھی ساؤتھ پنجاب کے 6 صوبائی وزیروں کے اوپر مشتمل 2 بجے ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی لاہور میں، کل بھی میٹنگ ہوئی۔
آنے والے دنوں میں ہم تمام MNS جنوبی پنجاب کے پرائم منسٹر کو مل رہے ہیں اور ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کے خلاف، یہ آپ کے خلاف، وہاں کی عوام کے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے اور ہم اس سازش کو نہیں ہونے دیں گے. ہم جنوبی پنجاب جو عمران خان کا وعدہ تھا، جو تحریک انصاف کا وعدہ ہے، ہم اس کو ایک با اختیار سیکریٹریٹ بنائیں گے اور اس کے بعد وہ اتنا بڑا جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب مائل سٹون ہوگا صوبہ بننے کی راہ میں کہ اس کے بعد جو ہے وہ آگے صرف اسمبلی رہ جائے گی. آپ جانتے ہیں اس اسمبلی میں ہمارے پاس مطلوبہ تعداد نہیں ہے کیونکہ صوبہ بنے گا آئینی ترمیم کے ذریعے، اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے، تو ہمارے پاس نمبر کم ہے. لیکن جو عمران خان ایک بنیاد رکھ جائے گا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی، پھر اس بنیاد کو کوئی ہلا نہیں سکے گا اور وہ وقت انشاءاللہ ضرور آئے گا کہ جب جنوبی پنجاب کی عوام اور یہاں کے اراکین اور پورے پاکستان کے لوگ جب اس مسئلے کو جس طرح سمجھ لیا ہے کہ پھر ایک صوبہ بھی بنے گا اور وہ دن انشاءاللہ ضرور آئے گا. اس کا سہرا عمران خان صاحب کو جاتا ہے، وزیر اعظم صاحب کو جاتا ہے، جنوبی پنجاب کے اراکین کو جاتا ہے اس کا سہرا، اور ہمارے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کو جاتا ہے. جی جناب محترمہ عظمیٰ ریاض صاحبہ. بہت شکریہ جناب اسپیکر. پھر آپ کو دے دیتا ہوں بھی وہ. جی آپ بتائیں علی محمد خان صاحب. یہ بڑی مہربانی. یہ ایشو جناب وزیر اعظم صاحب کے نوٹس میں لایا گیا اور میں ڈھار صاحب کی جو ریزرویشن ہے اس پہ ان کو تسلی دینا چاہتا ہوں اور ہمارے چیف وپ صاحب نے اس پہ تفصیلاً گفتگو بھی کی ہے. صرف ایک نوٹیفیکیشن، 2 نوٹیفیکیشنز آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ جو انہوں نے ریزرویشن کا اظہار کیا تھا کہ جو اختیارات دیے گئے تھے صوبائی حکومت کی طرف سے وزیر اعظم صاحب کی ڈائریکشن پہ، اس میں 1-2 نوٹیفیکیشنز آئیں جس سے کنفیوژن پھیلی، لیکن آج اس پہ کلیئر ڈائریکشن آئی ہے وزیر اعظم صاحب کی احکامات پہ. ان کی ڈائریکشن پہ وہ جو 2 نوٹیفیکیشنز تھے 29 کے اور 30 کے واپس لے لیے گئے ہیں، جس میں ہمارے وائس چیئرمین فارن منسٹر جناب شاہ محمود قریشی صاحب کا بنیادی کردار ہے، گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ صاحب کا بھی. وہ میں ایک آپ کو پڑھ دیتا ہوں، دوسرا بھی اسی طرح کا ہے. یہ آج 1 اپریل کو یہ نوٹیفیکیشنز آئی ہیں، گورنمنٹ آف پنجاب کی ہیں کہ in exercise of the powers conferred under Article 139 of Constitution of Islamic Republic of Pakistan, read with Rule 49 of Government of Punjab, Rules of Business 2011, Governor of Punjab is pleased to withdraw the notification number so and so dated 30/3/2021 with immediate effect. یہ 30 کی نوٹیفیکیشن بھی واپس لے لی ہے اور اسی طرح کا ایک آرڈر آج دوسرا بھی ہے جس میں 29 کی بھی نوٹیفیکیشن واپس لے لی گئی ہے. جو اختیار جناب وزیر اعظم صاحب نے ایگری کیا تھا، جو ان کا الیکشن کا وعدہ تھا، وہ وہیں پہ رہے گا، بلکہ اور انشاءاللہ امپاور کریں گے. واپس ہونے کا سوال ہی صحیح. جی چلیں جی احمد حسین ڈیر صاحب، آپ نے جو ایشو آیا تھا وہ حل ہو گیا. جی عظمیٰ ریاض صاحبہ. بہت شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، میرے 2 مسئلے ہیں اور میرے علاقے سے ریلیٹڈ ہیں. سر، ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ضلع مانسہرہ تحصیل اگی گاؤں شیر گڑھ کا ایک طارق عزیز نامی بندہ ہے، اس سے سعودی عرب میں ایکسیڈنٹ ہوا اور اس ایکسیڈنٹ میں سعودی حکومت نے اس کو تقریباً 9 لاکھ ریال کی دیت کا کہا. وہ بندہ اب طائف میں 3 سال سے قید میں ہے اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں. اس کی بیوی بچے، اس کے ماں باپ جس قدر بے سر و سامانی کا جو ٹائم گزارے ہیں اور جو ان کی حالت ہے، اس پہ ایک نہ صرف ویڈیو بنی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. اس کے لیے ہمارے سفارت خانے میں کوئی اس طرح کی قانونی انہیں مدد نہیں دی جا رہی، نہ ان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، وہاں کے سفارت خانوں کو اس چیز کا پابند کیا جائے کہ کوئی بھی پاکستانی اگر کسی مشکل میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو قانونی معاونت دی جائے. دوسرا سر، جو میرا سب سے اہم مسئلہ ایبٹ آباد کا ہے وہ شارع ریشم کا ہے. تقریباً 3 سال ہماری گورنمنٹ کو ہونے کو آئے ہیں، ابھی تک شارع ریشم کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. وہاں پر آپ اس کی کارپیٹنگ تو ضرور کرتے ہیں 40 کروڑ لگا کے، لیکن وہ کارپیٹنگ آپ کو پتہ ہے کہ بارانی علاقہ ہونے کی وجہ سے بارشیں بہت ہوتی ہیں، وہ روڈ کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی خراب ہو جاتا ہے. میں نے پہلے بھی آپ سب سے ریکویسٹ کی تھی اور میں یہ مراد سعید صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اس چیز کو دیکھیں. وہ کروڑوں کا معاملہ نہیں، وہاں پر تقریباً 14 ارب روپے
کی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. آپ کو جیسے پتا ہے کہ ہزارہ ریجن سے پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا ہے اور ہمارے لوگوں کی وہاں پہ زیادہ ڈیمانڈ نہیں, وہ اس روڈ کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں. ہم نے اس روڈ کو امپورٹنٹ ایجنڈے کے طور پہ لے کے چلنا ہے, اور ابھی تک پورے ایبٹ آباد کے اندر لوگ ہمیں بلیم کرتے ہیں, وہ شارع ریشم کی وجہ سے بلیم کرتے ہیں. سر پلیز اس کو ایک امپورٹنس ضرور, مطلب اس کو بہت زیادہ امپورٹنس کی ضرورت ہے, آپ کی توجہ کی ضرورت ہے, مراد سعید صاحب کی توجہ کی ضرورت ہے, اور ساتھ ہم ایبٹ آباد کے لیے شملہ انٹرچینج کا بھی ہمارے علاقے کے لوگوں کا ڈیمانڈ ہے, کیونکہ ایبٹ آباد آپ کو پتا ہے کہ سیر و سیاحت کے حوالے سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے, لیکن وہاں پہ سڑکیں نہ ہونے کی وجہ سے ایک جب ایبٹ آباد میں انٹر ہو تو باٹل نیک ہوتا ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت دیر ٹریفک میں پھنسنا بھی پڑتا ہے اور لوگوں کی ٹیمپرامنٹ لوز ہوتے ہیں. تو پلیز خدارہ اس چیز کو آپ امپورٹنس دیں اور اس کو انتہائی اہم سمجھتے ہوئے اس کے اوپر فوری طور پہ کام کرایا جائے, اور اس کے لیے 14 ارب روپے مختص کیے جائیں تاکہ جب ہم دوبارہ لوگوں کے پاس جائیں تو ہم انہیں بتا سکیں کہ ہم نے یہ کام کیا. دوسرا سر یہ خیبر پختونخوا ہائی وے کے حوالے سے بات ہے کہ مری روڈ جو میرے گھر کے سامنے سے بالکل گزر رہی ہے اس کی کارپیٹنگ ضرور ہوئی ہے, لیکن ابھی تک اس کے اوپر جو گٹر کے ڈھکنے ہیں وہ گلائی میں پڑے ہوئے ہیں. وہاں پہ جب بچے ہمارا نوجوان طبقہ سکوٹر لے کے جاتا ہے, ہماری کتنی جانیں ضائع ہو چکی ہیں. اس کے لیے جی میں 10 دفعہ گئی ہوں, میں نے وہاں پہ لوکلی بھی وہاں پہ جا کے ڈی سی ان سب سے کہا ہے, لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا. جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ انہی گٹر کے ڈھکنوں کے اوپر سے جب گزرتے ہیں تو ان کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, گاڑیاں بیچاروں کی خراب ہوتی ہیں, اور سب سے بڑھ کے جو ہمارا نوجوان بچہ مر رہا ہے. سر پلیز اس کو ذرا امپورٹنس آپ کی طرف سے ضرورت ہے. بہت شکریہ. صحیح جی. علی محمد خان صاحب ایک تو انہوں نے اوورسیز کا کہا, تو وہ پلیز نوٹ کریں, اور یہ جو دوسرا انہوں نے کیس بتایا اس کو بھی آپ. سر اس میں اگر آپ کی اجازت ہو 2-3 کمیٹیز کا یہ کام ہے, لیکن اس میں جو شملہ انٹرچینج کی آنریبل ممبر صاحبہ بات کر رہی ہیں, ساتھ میں شارع ریشم کی. میں خود ایبٹ آباد میں پلا بڑا ہوں, میں لوگوں کو شاید بہتوں کو نہیں پتا, میرا بچپن ایبٹ آباد میں سکولنگ میری وہاں کچھ عرصے ہوئی 80s میں, کافی پرانا ہوں میں, تو مجھ پہ بھی ہزارے کا ایبٹ آباد کا مجھ پہ بھی حق ہے. اور میڈم صاحبہ کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آن بیہاف آف مراد سعید, چھوٹا بھائی بھی ہے اپنا, تو میں آپ کو اشور کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جو شارع ریشم ہے اس میں جو آپ نے انتہائی اہم مسئلہ دیکھیں, اس وقت جو 1 بیلٹ 1 روڈ کی بات ہوتی ہے تو وہ تو پاکستان کا فیوچر ہے, اور جو سی پیک ہے وہ پاکستان کا فیوچر ہے, تو اس کو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جائے گا. ایشورنسز کی کمیٹی میں ان کو جو ہے ہم اشور کرتے ہیں کہ وہاں پہ یہ آ جائیں گی, کنسرنڈ افسران بھی آ جائیں گے, وہاں پہ ڈسکس ہو جائے گا. جو پی کے ایچ اے کا ہے اس میں صوبائی جو ہیں ان کو بلانا پڑے گا, وہ بھی ایشورنسز کی کمیٹی میں ہو سکتا ہے, اگر آپ اس کو بھیج دیں. جو اوورسیز کا میں بات بھی کر لوں گا, لیکن وہ والا ایشو اوورسیز کمیٹی میں ہوگا, اور میری ریکویسٹ ہوگی کہ ممبر صاحبہ کو وہاں اسپیشل انوائٹی بلا لیا جائے اوورسیز فاؤنڈیشن میں, جہاں صاحب پھر جا کے ان کو وہ کر دیں گے سارا. ٹھیک ہے جی. جی جناب اورنگزیب خان کھچی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب, آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. میں سب سے پہلے عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جو اس قوم کی امنگوں کے مطابق ہے, اور وہ انڈیا کے ساتھ جو ایک خبریں آ رہی تھیں, وزارت خزانہ کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری ہوا تھا کہ اس سے تجارت کی جائے گی, اس کا آج کیبنٹ کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس طرف نہیں بڑھا جائے گا. میں اس کے لیے ان کو اور ان کی کابینہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سینسٹیو مسئلے پر, کشمیر جو ایسا مسئلہ ہے جس پہ پوری قوم متفق ہے اور سارے پاکستان کا اپنے بہن بھائیوں, کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ دل دھڑکتا ہے, یہ فیصلہ اس وقت کرنا ایسے ہی تھا جیسے کہ ان کے نمکوں پر, زخموں پر نمک چھڑکنے والی بات تھی. تو میں اس کے لیے اپنی حکومت کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس فیصلے کو واپس لیا, اور میں یہ اپنی حکومت سے گزارش کروں گا کہ کشمیر کے حوالے سے ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو ایسے
ٹی وی پہ آ کر بیان دے کر نہیں کرنا چاہیے، اس پہ ایک پراپر بحث ہونی چاہیے. اور بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ انڈیا سے تجارت کے حوالے سے جب تک اس ایوان سے منظوری نہ لی جائے اس بات کو آگے نہ بڑھایا جائے. دوسرا مسئلہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ میرے سے پہلے یہاں پر ممبران نے جنوبی پنجاب کے سیکریٹریٹ کے بارے میں بات کی ہے، اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ جو نوٹیفیکیشن اس کو رول بیک کرنے کے لیے کیے گئے تھے وہ واپس لے لیے گئے ہیں، اور جنوبی پنجاب کا صوبے جو ایک وعدہ اور پوری جنوبی پنجاب کے عوام کا جو ایک خواب ہے اس کے لیے پی ٹی آئی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. لیکن میں یہاں پر یہ بھی ضرور کہوں گا کہ یہ نوٹیفیکیشنز جو تھے جو کسی غلط فہمی کی بنیاد پر نہیں ہوئے، اس کو فیڈرل حکومت کو اس کا نہایت ہی سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے، اور جو اس کے ذمہ داران ہیں ان کے سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے اور اس پر بھرپور ایکشن لیا جانا چاہیے. آخر میں یہ عرض کروں گا، اپنے علاقے حوالے سے صرف 1 منٹ لوں گا، کہ آج سے ہفتہ ڈیڑھ پہلے ہمارے علاقے میں بہت شدید طوفان آیا ہے، ژالہ باری ہوئی ہے. گندم کی فصل بالکل تیار تھی، اس کو بے حد نقصان ہوا ہے. تو میری حکومت سے یہ گزارش ہے کہ جو بھی کسانوں کے لیے ممکن ہو ان کی مدد کریں. زرعی ترقیاتی بینک سے جن لوگوں نے لون لیے ہیں ان کے لیے سہولت پیدا کی جائے، اور حکومت، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت دونوں ہمارے علاقے کے کسانوں کے لیے ایک بہترین پیکج دے. اس کے لیے ہم ان کے بے حد مشکور ہوں گے. اور آخر میں دلی ملتان روڈ کی ایک مرتبہ پھر بات کروں گا کہ وہ 3 سال ہونے کو آئے ہیں اور وہ ہمارے علاقے کی ایک شہر رگ کا حیثیت رکھتی ہے اور بالکل وہ تباہ ہو چکی ہے، اور اس کے لیے کسی بجٹ میں 1 روپیہ بھی نہیں رکھا گیا. اور اس بجٹ میں ہم توقع کر رہے ہیں کہ ہماری حکومت اس کے لیے پیسہ رکھے گی اور ہمارے علاقے کی جو ایک درینہ مسئلہ ہے اس کی طرف بھرپور توجہ دے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ میلسی سے کروڑ پکا اور لودھرا روڈ وہ بھی نہایت خستہ حالت میں ہے، اور سوشل میڈیا پر باقاعدہ ایک مہم چل رہی ہے پی ٹی آئی کی حکومت کو اور پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کی ان 2 سڑکوں کے حوالے سے. میری یہ گزارش ہے کہ حکومت اس پر بھرپور توجہ دے اور ان دونوں سڑکوں کے معاملات کو حل کرے، اور فی الفور اس بجٹ میں ان کے لیے پیسہ رکھا جائے تاکہ ہم لوگ جو وہاں سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر منتخب ہو کر آئے ہیں اور جو لوگوں سے یہ وعدہ کر کے آئے ہیں ہم اپنے وعدوں کو پورا کریں اور اپنی عوام کے سامنے سرخرو ہوں. میں آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ پورا ایوان بالخصوص جو ہماری اپوزیشن کی محترم جماعتیں ہیں جس میں پیپلز پارٹی سے ہمارا ساتھ دیں گے، اور ہماری جنوبی پنجاب کے دوستوں کا، لوگوں کا جو ایک خواہش ہے کا سٹینڈ تھا اس میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے، اور جس کے لیے اگر یہ آئینی ترمیم کی ضرورت ہے تو میں توقع رکھتا ہوں اپوزیشن کی ساری جماعتوں سے کہ وہ حکومت کا ساتھ دیں اور صوبے پنجاب، جنوبی پنجاب کو شرمندہ تعبیر کریں. بے حد شکریہ. جی جناب علی محمد خان صاحب. سر کچھ تو ان کے جو ایشوز آنریبل ممبر صاحب نے پیش کیے میرے فاضل رکن قومی اسمبلی نے، وہ تو علاقے کی ترقی کے حوالے سے ہیں، صوبائی حکومت اس کو دیکھے گی بھی، لیکن اور اس پہ بھی توجہ ضروری ہے. لیکن سب سے جو امپورٹنٹ ایشو انہوں نے اٹھایا ہے اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. کشمیر پہ انہوں نے بات کی ہے، بڑی مناسب. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آن بہاف آف دی گورنمنٹ آف پاکستان کہ کوئی فیصلہ حکومت نے نہیں کیا تھا. ای سی سی جو اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ہے انہوں نے چینی کی درآمد کی تجویز دی تھی جس کو آج کابینہ نے نہیں مانا، اور وزیر اعظم پاکستان کے الفاظ اگر میرا حافظہ میرا ساتھ دے تو تقریباً اس طرح کے تھے. کابینہ میں آج میں موجود تھا،
میرے سامنے جناب وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کی کہ جب تک کشمیر کا کور ایشو حل نہیں ہوتا حالات نارمل ہونا ممکن نہیں ہے. جب تک 5 اگست کا وہ عمل جو نریندر مودی اور اس کی RSS کی حکومت نے کیا ہندوستانی حکومت نے کشمیر کے ساتھ, جب تک وہ واپس نہیں ہوتا تب تک یہ حالات نارمل ہونا شاید ممکن نہیں. اور اس کے ساتھ یہ وہ وعدہ ہے جو وزیر اعظم پاکستان نے آزاد کشمیر میں جا کے ان کی کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی, ان کی اسمبلی کے فلور پہ کشمیر کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے یہ بات کی کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا پوری دنیا میں. اور جناب وزیر اعظم صاحب نے پھر اقوام متحدہ میں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کو بھی اس کا علم ہے پوری قوم کو کہ وہاں پہ جا کے انہوں نے دنیا کے سامنے کشمیر کا کیس رکھا کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا تب تک یہ جو ساؤتھ ایشیا ہے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ رہے گا. اور خاص کر جو نریندر مودی اور اس کی RSS کی جو ہندوتوا تھیولوجی ہے, جس طرح سے جناب وزیر اعظم صاحب نے دنیا میں جا کے نریندر مودی کو اس کی ظالمانہ پالیسیز کو ہٹلر سے اور اس کی RSS کو نازیزم سے ایکویٹ کرا ہے, دنیا کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہندوستان آج کشمیر میں کر کیا رہا ہے کہ ایک بہت بڑی جیل بنا دی. تو آخر میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے, قائد اعظم نے فرمایا تھا, اور جتنی بھی حکومتیں ماضی میں آئیں اور آج کی اور آنے والی حکومتیں 1 انچ کشمیر سے نہ پیچھے ہٹ سکتی ہیں نہ ہٹیں گی. انشاءاللہ اس پہ ہم اپنی کشمیر برادری کے ساتھ آزاد کشمیر میں اور مقبوضہ کشمیر مظفر آباد اور سری نگر سب کے ساتھ یکجان 2 قالب ہیں. جو قربانی وہاں ڈاکٹر قاسم فختو دے رہے ہیں, آسیہ اندرابی صاحبہ جیل میں ہیں, اور علی گیلانی صاحب جب قاسم سوری صاحب وہاں پہ کہتے ہیں بات, جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب آخری بات, کہ جب 80 سالہ بزرگ وہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے, اور جب وہ وہاں سے نعرہ لگاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان, تو انشاءاللہ ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان. بالکل جی. محترمہ شازیہ مری صاحبہ. بہت شکریہ ڈیپٹی اسپیکر صاحب. چند ایک گزارشات تھیں. میں نہیں جانتی کہ یہاں پر جو چیزیں نوٹ کی جا رہی ہیں ان پر کس قدر عمل ہوگا, لیکن امید رکھتی ہوں کہ یہ پاکستان کا بہت بڑا فورم ہے تو اس پہ ہماری بہن نصیبہ چنہ صاحبہ نے بھی ذکر کیا PIA کے حوالے سے اور VSS کے حوالے سے, اور ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے PIA کے لوگوں سے جو بتاتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو پیکج ان کو کہا گیا تھا, ایک تو وہ انہیں نہیں ملا, اس حکومت نے اس پیکج کا اعلان کیا تھا. تو یہ بہت ہی زیادہ غور طلب بات ہے جس پر کہ میں چاہوں گی کہ حکومت کی جانب سے نہ صرف یہاں پہ لکھا جائے بلکہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہو. سر دوسری PIA کے ہی حوالے سے یہ بات ہے, ان کا جو سٹاف ہے گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 4 تک, ان کی الاؤنسز تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. 2015 میں آخری ہوا تھا اضافہ, اور آج تک ہم جس سال میں جو انفلیشن کے حالات ہیں ان کی تنخواہوں میں کوئی بھی 1 روپے کا اضافہ نہیں ہوا. حد یہ ہے کہ جو PIA کے CEO ہیں, ارشد ملک صاحب ان کا نام ہے, انہوں نے حالیہ کچھ دنوں پہلے اپنے الاؤنسز میں دگنا نہیں تگنا اضافہ کیا ہے. تو یہ ناانصافی جو ہے وہ اسی دور میں ہو رہی ہے جبکہ انفلیشن اور مہنگائی آپ کے سامنے ہے. تو میں چاہوں گی کہ یہ پلیز اس کو دیکھ لیا جائے کہ PIA کے جو گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 4 تک سٹاف ممبرز ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ. سے یہ 2-3 نکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے بھائی نے بہت اچھی بات اٹھائی, اورنگزیب صاحب نے, آنریبل ممبر, انہوں نے بہت اچھی بات اٹھائی ECC کے حوالے سے, جس فیصلے کا انہوں نے ذکر کیا. سر ہماری نالج میں یہ ہے کہ ایک سمری تھی جس پر کہ منسٹر کامرس اور یہ چارج وزیر اعظم صاحب کے پاس ہے, انہوں نے سائن بھی کیے تھے. تو یہ بات چھوٹی نہیں ہے. اس بات کو آج آپ نے واپس لے لیا ہے کابینہ میں, اور آپ نے وزیر اعظم کا ایک بڑا بیان ہمیں بتایا ہے, لیکن کسی سمری پہ وزیر اعظم صاحب کے دستخط بھی موجود ہیں. اسی طریقے سے ساؤتھ پنجاب کے سیکریٹریٹ کی بات بھی کوئی چھوٹی نہیں ہے. آپ نے آج 1 اپریل کو ایک نوٹیفیکیشن پڑھ کے سنا دیا ہے. 1 اپریل فول کا دن بھی ہوتا ہے, تو اللہ نہ کرے کہ ہمیں یہاں کوئی فول بنا رہا ہو. آج آپ نے ایک نوٹیفیکیشن پڑھ دیا ہے, لیکن حکومت نے ایک چیز اناؤنس کی, ایک سیکریٹریٹ کا قیام عمل میں آیا, اور اس کے بعد اس ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے اسے ختم کر دیا گیا. یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. یہ ان کو اس طریقے سے نہ لیا جائے کہ ایوان میں آپ بہت اچھے بیانات دے دیتے ہیں لیکن اس میں جو کارکردگی ہے وہ اس کے برعکس ہوتی ہے. ایک تو میں
یہ چاہوں گی کہ اس ایوان کو اگر آج آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے تو میں آپ پر یہ زور نہیں ڈالوں گی. ہمیں بتایا جائے کہ کیا وزیر اعظم صاحب نے کسی سمری پر سائن کیا تھا جو سمری ہندوستان سے چینی اور کاٹن منگانے کے حوالے سے تھی. اس بات کو کلیئر ہونا چاہیے. اور اگر آپ کے پاس اس وقت یہ انفارمیشن نہیں ہے تو پلیز کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہ دیجیے گا, کیونکہ یہ پارلیمنٹ بہت اہم فورم ہے. جہاں تک ساؤتھ پنجاب کا سوال ہے, ہم کل بھی ساؤتھ پنجاب کے موقف پہ کھڑے تھے, ہم آج بھی ساؤتھ پنجاب کے موقف پہ کھڑے ہیں. اور اس لیے خدارہ ان لوگوں کے ساتھ یہ دھوکہ نہ کیا جائے کہ کبھی سیکریٹریٹ بنا رہے ہیں, کبھی سیکریٹریٹ ختم کر رہے ہیں, پھر کبھی 1 اپریل کو ایک اور نوٹیفیکیشن آپ ہمیں دکھا رہے ہیں. اس طرح نہیں چلے گا. واقعی میں ان ممبر کے ساتھ ان کی بات کی تائید کرتی ہوں کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ حکومتی اعلان کے بعد حکومتی اعلان کو ختم کر دیا جاتا ہے. یہ کون ذمہ دار ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. I support this statement of an honorable member. سر مجھے دو باتیں اور ہیں سر. ایک تو یہ کہ اس کو 2 باتیں, ایک تو وہ سمری جو ہندوستان کے ساتھ معاہدہ تھا, اس کو 2 چیزوں کی انویسٹیگیشن ضروری ہے. سر میں توقع یہ رکھتی تھی اور مجھے پارلیمانی جو افیئرس کے منسٹر ہیں ان سے بھی ایک اچھی وائب آئی تھی کہ شاید میری ایک ریزولوشن ہے اس کو وہ سپورٹ کریں گے. آج ایجنڈا پہ میری ایک ریزولوشن ہے. ایوان میں اتنے لوگ تو نہیں ہیں لیکن ریزولوشن بہت اہم ہے. اگر آپ مجھے آج پرائیویٹ ممبرز ڈے پہ جو میری ریزولوشن لگی ہے اس کو موو کرنے کی اجازت دیں گے تو میرا خیال ہے کہ تاریخ میں آپ یاد کیے جائیں گے. بہت شکریہ سر. میری جو ریزولوشن ہے اس کا نمبر ہے 97. ٹھیک ہے. اور میں ریزولوشن پڑھنے سے پہلے 2 جملے کہنا چاہوں گی کیونکہ آج جو جینڈر گیپ ہے پاکستان میں وہ بہت افسوسناک ہے. ورلڈ اکنامک فورم کی ایک رپورٹ ہے 2021 کی 2021 کی رپورٹ ہے سر. اس رپورٹ کے اندر ہم نمبر 153 پر ہیں جینڈر گیپ کے حوالے سے. اور ایک اور سادہ الفاظ میں بات بتا دوں کہ باقاعدہ سرویز ہیں, ورلڈ بینک کے بھی سرویز ہیں کہ اگر ہم جینڈر گیپ کو کم کریں گے اور اگر ہم 25% بھی کم کر لیں تو ہم اتنا ریونیو کلیکٹ کر سکتے ہیں اپنے سسٹم میں کہ ہمیں پھر کسی IMF کے سامنے جا کر کشکول کا کوئی بڑا لفظ ہو لے کر جو ہم آج جا رہے ہیں وہ لے کے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو صرف اپنے جینڈر ایشوز کو ہم ایڈریس کر لیں. آئٹم نمبر 97 ایک ریزولوشن ہے اور میں اسے پڑھوں گی سر. This house is of the opinion that the government should take immediate steps to decrease gender disparity. سر یہ میرا ایک گزارش ہے, اس کو ایکسیپٹ کر لیجیے. جی علی محمد خان صاحب. سر پہلے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو ریزولوشن آنریبل شازیہ مری صاحبہ ہماری فاضل رکن قومی اسمبلی لائی ہیں. حکومت اس کو سپورٹ کرتی ہے, اپوز نہیں کرتی, اور اس کے لیے ہم اقدامات لے بھی رہے ہیں. اور میں یہ یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں آنریبل ممبر صاحبہ کو اور جتنی ہماری یہاں پہ خواتین ممبران صاحبان تشریف فرما ہیں کہ آپ کی حکومت اس کے لیے بھرپور جو ہے وہ کردار ادا کرے گی. جو اراکین اس قرارداد پر, اچھا اب میں قرارداد ایوان کے سامنے رکھتا ہوں. اس ایوان کی رائے ہے کہ حکومت صنفی تفاوت کو کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے. وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہیں ہاں کہیں, وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں نہ کہیں. میرے خیال میں اکثریت کا جواب ہاں میں ہے, نتیجتاً قرارداد منظور کی جاتی ہے. ایوان کی کارروائی بروز جمعہ 2 اپریل 2021 صبح 11 بجے تک ملتوی کی جاتی ہے.